अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान करीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया मुकम्मल नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है तुम मुझसे ना कहना, और इसको लिखा है नईमा नाज सुल्तान ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अन्नाबी का बस नहीं चल रहा था। फजर के बाद ही किचन की सरगर्मियाँ शुरू कर देती, मगर ये जो बस था ये थोड़ा बहुत बरीरा पर ही चलता था। हमरा तो किचन के नाम पर कानों को हाथ लगाने के बजाय इनमें हैंड्स फ्री ठोक लेती थी, और अन्नाबी की डांट टपट जो बिलाखिर सुखड़ापे की एक तवील तकरीर पर ख़त्म होती थी, वो बरीरा की समातों को ही बर्दाश्त करनी पड़ती थी। अरे बिटिया, आज तो छुट्टी कर लेती। हमरा की तैयारी देखकर अन्नाबी बिलबिला उठी। ये लड़की भी बस, जल्दी आ जाऊंगी, आज सैटरडे है, स्कूल तो ऑफ है, टीचर्स मीटिंग है, 2-3 घंटे लगेंगे बस, लेकिन जाना ज़रूरी है। हमरा ने जल्दी जल्दी बोलते हुए इससे भी जल्दी बालों में ब्रश फेरकर हेयर स्प्रे किया और दुपट्टा उठा लिया। मोबाइल का चार्जर निकालकर उसे बैग में डाला और अल्लाह हाफिज़ कहती निकल गई। ये लो, ये तो गई, अब क्या होगा? अन्ना भी तो यूँ मुतफक्किर थी जैसे आज का पूरा दिन हमरा बीबी को ही बावर्ची खाना संभालना था। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रिलैक्स। वो यहाँ होती भी तो उन्हें कुछ नहीं करना था सिवाय हर 2-3 घंटे बाद चाय का एक मग मांगने के। मुझे बता दें क्या करना है? बरीरा ने उन्हें तसल्ली दी। असूलन तो हमू को ही चीज़ें बनानी चाहिए, आखिर कोई इसके ससुराल वाले आ रहे हैं। अन्ना भी फ्रीज़र खोलकर जायज़ा ले रही थी। ओई, ये निगोड़ मारे कबाब इतने से रह गए, पिछले हफ्ते तो बना के रखे थे। अन्ना भी ने मायूसी से बेबसी से शॉपर में मौजूद गिनती के चंद कबाब देखे और फ्रीज़र बंद कर दिया। क्योंकि आपकी वो निगोड़ मारी और चहीती भांजी साहिबा मारे भांदे किचन में अगर आती भी हैं तो इसी गर्ज के कबाब फ्राइज किए, स्लाइस में दबाया और ये जा वो जा। बरीरा ने इत्तला दी तो उन्होंने सचमुच सर पकड़ लिया। क्या बनेगा इस लड़की का? हालांकि सोचना तो ये चाहिए कि क्या बनेगा उस लड़की का। बरीरा ने मुस्कुराकर अपनी प्यारी दादी जान को देखा जो अपने होने वाले दामाद पर भी ऐसे ही वारी सदके थी जैसे कि अपनी भांजी और पोती पर। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो बिटिया कि कबाबों के लिए गोश्त और दाल उबलने को रख दो, कुकर में चढ़ा दो, जल्दी बन जाएंगे। और मेरा बच्चा फटाफट गाजर कद्दूकश कर दो, कुछ मैं भी करवा दूंगी। दोपहर तक कबाब और हलवा बन जाए तो मुझे इत्मीनान हो जाए। दादी जान ने हुक्म भी बड़ी लज्जाजत से दिए थे। पुरानी मुलाजमा की जचकी के सबब उसे छुट्टियां दी हुई थीं, वगरना बरीरा के लिए इतना काम इकट्ठा ना होता। दोपहर में 1:30 बजे तक जब हमरा वापस आई तो बरीरा कबाब की टिक्कियाँ बना रही थी और अन्ना भी गाजर के हलवे में चमचा चला रही थी। उफ, कितनी मज़े की खुशबुएं उठ रही हैं। पेट में दौड़ते चूहों की भी राल टपक पड़ी। हमरा बैग सोफे पर फेंक कर सीधी किचन में वारिद हुई। चखाना तो नमक मिर्च ठीक है या नहीं? हमरा ने कबाब की एक टिकिया उठाई और खाने लगी। स्कूल वाले छुट्टी के दिन मीटिंग पर बुला लेते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं देते क्या? अन्नाबी ने चूल्हे की आंच धीमी की। हलवा अब सिमट रहा था, घी ऊपर आ गया था। रिफ्रेशमेंट दिया था, सब हजम हो गया। और ये आप क्या कर रही हैं? हमरा ने आगे बढ़कर पतीले में झाँका। वाह, गाजर का हलवा बन गया, टेस्ट करूँ? हरगिज़ नहीं, मेहमानों के लिए बनाया है, शाम से पहले कोई भी हाथ ना लगाए। अम्मा भी ने ऐलान करके ढक्कन बंद कर दिया। मेहमान? ओह, तो ये सब कुछ उनकी खातिरदारी में हो रहा है। क्या ज़रूरत है ख़ुद को हल्का करने की? बाज़ार में एक से एक चीज़ मिल जाती है, मंगवा लेते बाहर से। हमरा ने एतराज़ किया। ए लो, बाज़ार की चीज़ों पर तो हमने भी आम मेहमानों को कभी नहीं टरखाया, ये तो ख़ास मेहमान हैं। 2-4 चीज़ तो घर की बनी हुई होनी चाहिए ना। मेहमानों को अपनी इज्जत और अहमियत का एहसास होता है। अन्ना भी सटर पटर चलती हुई बाहर आ गई और लाउंज में बिछे सोफे पर विराजमान हो गई। है वही, दूसरों के लिए खुद को थकाने की क्या ज़रूरत? ऑनलाइन ऑर्डर करके शाम में सब चीज़ें मंगवा लेते। हमरा ने कबाब का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखते हुए फिर अपनी बात दोहराई। हाँ भन्नो, क्यों नहीं, अब तो सारे काम इस मोए ऑनलाइन ने संभाल लिए हैं। ऐसा करते हैं, शादी भी ऑनलाइन कर देते हैं तुम्हारी, ना कोई आवे ना कोई जावे। अन्नाबी के जलाल का वक्त शुरू हो गया था। हमरा कान दबाकर फ़ौरन बाहर सटक ली। वैसे आइडिया बुरा नहीं, ऑनलाइन शादी, कम लोग, कम खर्चे, कम सियापे। कपड़े तब्दील करते हुए हमरा इस नए ख्याल पर गौर करने लगी। 2 दिन में आगे पीछे सारे मेहमान आ गए और फ्लैट के दोनों बेडरूम, ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज हर जगह बड़ों और बच्चों से भर गया। बल्कि किचन और बाथरूम भी खाली नहीं थे कि एक जगह ख़वातीन और दूसरी जगह बच्चों ने ठिकाना बनाया हुआ था। कैसी है लड़की? खूबसूरत भी है या एवं लट्टू हो गए? बड़ी भाभी ने अपने मखसूस तीखे अंदाज में सवाल किया। आप लोग जा तो रहे हैं, देख लीजिएगा, फ़खर हयात ने लापरवाही से जवाब दिया। जाहिर है, जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी होगी वहाँ जाना तो पड़ेगा। उन्होंने आईने में अपना जायज़ा लिया। कीमती जदीद फ़ैशन का जोड़ा, हेयर स्टाइल, मेकअप, हल्की फुल्की ज्वेलरी, इनका मुकाबला सिर्फ इन लोगों से नहीं था जहाँ वो जा रही थी, बल्कि अपनी नंद और देवरानी के मुकाबले में भी बेहतर और बढ़तर नजर आना था उन्हें। और इसके लिए उन्होंने मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था।
اب آئینے میں جائزہ لے رہی تھی کہ کہیں کوئی خامی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، مگر یہ بس اپنے دل کی تسلی کے لیے تھا۔ آئینہ وہ خامی اور برائیاں نہیں دکھاتا جو دوسرے دکھاتے اور بتاتے ہیں۔ یار ببلو ایک کام تو کر، ماموں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے بھانجے صاحب کو مخاطب کیا۔ اب سارے کام سنبھال کر رکھ لیں ماموں حضور، وہ جو آنے والی ہے آپ کے گھر، ان کی خدمت میں پیش کیجیے گا اور انہی سے کروائیے گا۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں 36 بار چائے بنوانی ہے، یا روز روز پتلون اور قمیضوں میں بٹن ٹانکنے ہوں، یا ہر وقت کھو جانے والی چھوٹی موٹی چیز ڈھونڈ کر دینی ہو۔ اب کسی چیز کسی کام کے لیے مجھے پکارنے کی زحمت بالکل مت کریں۔ ببلو بڑی فرصت سے پیر پھیلائے بیڈ پر لیٹا تھا۔ ماموں جان کونٹے سے بندھے جا رہے تھے اور اس کی جتنی خوشی بھانجے صاحب کو تھی شاید ہی کسی کو ہو۔ ماموں کے بعد پھر کھونٹے سے بندھنے کی باری بھانجے صاحب کی ہی تھی، اور ہر ایک کی طرح انہیں بھی پور کے لڈو دکھانے کے بہت ارمان تھے۔ ابھی ابھی کا کام ہے، بالکل ارجنٹ، ماموں نے ببلو کی تقریر کو صبر و تحمل سے سن کر کہا۔ کہیے۔ بیچارے ببلو کو اٹھنا ہی پڑا۔ بے شک جب تک ماموں کا ولیمہ نہیں ہو جاتا اس کی جان چھوٹنے والی نہیں تھی۔ سارے بچوں کو پارک لے جا، ذرا تفریح ہو جائے گی سب کی۔ کس کی تفریح؟ ان بچوں کی یا انہیں دیکھنے والوں کی؟ ببلو اگر اس شرانگیزی کا مظاہرہ بچوں کی امیوں کے سامنے کرتا تو تینوں کی تینوں پنجے جھاڑ کر نہیں بلکہ تیز کر کے ببلو کے پیچھے پڑ جاتی۔ گھر کے سب بڑے تو وہاں جا رہے ہیں تو بچوں کو پارک لے جاتوں۔ وہاں پورا قافلہ بلکہ بارات وہاں جانے کے لیے تیار ہے۔ جانے دینا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سب کو شوق ہو رہا ہے نئی نویلی ممانی اور چچی دیکھنے کا۔ بیچارے معصوم جانوں کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ببلو نے لیٹے لیٹے ہی بول بال کر اپنی جان چھڑانی چاہیے، مگر فخر حیات اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والے کہاں تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی جان اتنی معصوم نہیں، سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک آفت کے پرکالے ہیں۔ ابھی صرف بڑوں کو جانے دیتے ہیں، ان سب کو سمیٹ کر تو کہیں لے جا۔ جلدی کر ببلو، اب اٹھ جا۔ انہوں نے ببلو کی ٹانگ کھینچی۔ اوفو، پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں آپ تو۔ وہ بھناتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بعد میں بھی ان سب کی اصلیت تو کھلے گی ہی نا۔ اچھا ہے پہلے سے تیار ہوں گی کہ کس قسم کے سسرالی بچوں سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی نا، ابھی فرسٹ امپریشن اچھا پڑنا چاہیے۔ ماموں جان اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ اچھا تو ایسا کریں، ان بڑے بچوں سے کہہ دیں اپنے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سامنے پارک میں لے جائیں۔ ببلو کے بچے، ماموں جان نے اپنا پورا زور روور استحقاق استعمال کرتے ہوئے ببلو میاں کا کان پکڑ کر مروڑا۔ اف جا رہا ہوں، کان تو چھوڑے میرا، بغیر کان کے دولہا بنتا اچھا لگوں گا کیا؟ ببلو صاحب بلبلا اٹھے۔ مہمانوں کا استقبال انابی نے کیا تھا اور ڈرائنگ روم میں اکیلی ہی نبرد آزما تھیں۔ کہاں کے ہیں آپ لوگ؟ خاندان کیسا ہے؟ گھر میں اور کون کون ہے؟ آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں یہاں؟ سب سے زیادہ اور تابڑتوڑ سوالات بڑی بھابھی کی طرف سے ہو رہے تھے، اور ان کے شوہر کی بس میں تو تھا نہیں انہیں خاموش کروانا یا آنکھیں دکھانا۔ چھوٹی بھابھی موڈی تھیں، کسی وقت جٹھانی سے اتفاق ہوتا تو کبھی اختلاف۔ رہ گئیں آپا جان تو وہ کچھ دیر جسبس ہو کر اور چند بار پہلو بدلنے کے بعد انابی سے مخاطب ہوئیں۔ میرا خیال ہے ہمراہ سے ملنے ہم لوگ۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بھی بلواتی ہوں۔ انابی اٹھ کر باہر آ گئیں۔ چلو بٹیا مہمانوں سے مل لو۔ وہ کمرے میں ہمراہ کے پاس آئیں جو بریرہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح ویل ڈریس، نک سک سے تیار۔ وہ کبھی بھی سر جھاڑ منہ پھاڑ قسم کے ہولیے میں نہیں رہتی تھی، مگر پھر بھی انابی کو نہ جانے کی کچھ کمی سی لگ رہی تھی۔ بٹیا دو چار چوڑیاں ڈال لیتی ہاتھوں میں۔ یہ پہنا ہوا ہے نا انابی، کافی ہے۔ ہمراہ نے کلائی آگے کی جس میں ایک اسٹائلش سا کڑا پہنا ہوا تھا۔ اب تو ایک ہی بار پہنی جائیں گی چوڑیاں، بریرہ نے اسے چھیڑا۔ تم بہت چہکنے لگی ہو، خیریت تو ہے؟ ہمراہ نے اسے گھورا۔ ایویں، بریرہ نے کندھے اچکائے۔ ہمراہ ڈرائنگ روم میں پہنچی اور ہونے والی سسرالیوں سے پہلی ملاقات کی۔ ملاقات کیا تھی، بس چھوٹا موٹا انٹرویو ہی تھا۔ تعلیم، جاب، پسند ناپسند سے لے کر بڑی بھابھی نے کتنے ہی سوال کر ڈالے تھے۔ چھوٹی بھابھی نے بھی حسب توفیق حصہ لیا۔ آپا جان نے بس ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ ہمراہ کو دیکھا اور بولی، اللہ اس پیاری سی جوڑی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ پھر وہ دھیمے دھیمے لہجے میں فخر حیات کے بارے میں بتانے لگیں۔ انابی بریرہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ کباب فرائی کیے، گاجر کا حلوہ گرم کیا، چکن رول، سموسے، گلاب جامن، چھولے، دہی پھلکے، معقولات و معقولات سے میز لبالب بھر گئی تھی۔ بہت تکلف کر لیا آپ نے، آپا جی نے آہستہ سے انابی کو مخاطب کیا۔ چلیے ہم نے تو کر لیا تکلف، مگر اب آپ لوگ مت کیجیے۔ انابی مسکرا دی۔ بھائی کباب تو بہت مزیدار ہیں، اور گاجر کا حلوہ شاندار۔ بڑے بھیا نے انابی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بالکل بھی تکلف نہ کیا اور نہ کھانے میں تعریف میں تکلف سے کام لیا۔ تم نے بنائے ہیں؟ بڑی بھابھی نے ہمراہ کو مخاطب کیا۔ نہیں، ہمراہ بی بی نے نفی میں سے ہلا دیا۔ حلوہ بنایا ہوگا پھر؟ انہوں نے قیاس آرائی کی۔ انابی نے بنایا ہے، ہمراہ نے بتایا۔ چنا چاٹ بہت ذائقے دار ہے۔ چھوٹی بھابھی چاٹ کی شوقین تھی۔ یہ بریرہ کا کارنامہ ہے، ہمراہ نے اطلاع دی۔ تم کیا چیز اچھی بنا لیتی ہو؟ فخر تو عمدہ کھانوں کا بڑا شوقین ہے۔ بڑی بھابھی نے غور سے ہمراہ کو دیکھا۔
کباب فرائی کر لیتی ہوں اگر بنے رکھے ہوں تو۔ اور اور ہمرا بی بی نے مزید برداشت کر کے یادداشت کو کھنگالا۔ اور چائے بنا لیتی ہوں، آملیٹ اور ہاں نوڈلز بھی۔ اچھا؟ انہوں نے ذرا بے یقینی سے پہلے ہمرا کو پھر اپنی پلیٹ میں رکھے چکن رول کو دیکھا۔ انا بھی اور بریرہ چائے لے کر آئیں تو ہمرا کے انٹرویو کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سب لوگ اشیائے خورد و نوش سے خوب انصاف کر رہے تھے، مگر بڑی بھابھی کے دل میں خود بت مچی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد جب سارے بڑے یک زبان ہو کر انا بھی کے طریقے سلیقے تہذیب اور شائستگی کی تعریف کر رہے تھے، بڑی بھابھی سے برداشت نہ ہوا۔ کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں محترمہ، بتا رہی تھی کہ کچن سے کوئی لگاؤ نہیں، اچھے کھانے اور کھانے کا شوق ہے، بنانے کا نہیں۔ انہوں نے منعن ہمرا کا لفظ دہرا دیا۔ شادی سے پہلے اکثر لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے، جب سر پہ پڑتی ہے تو سب سنبھال لیتی ہیں۔ آپا جان نے رسان سے انہیں جواب دیا۔ دیکھ لینا، ہوٹل بازار ہی چلے گا روزانہ، فائدہ کیا ہوگا فخر کو شادی کا؟ ہوٹلنگ سے نجات تو نہیں ملنے والی، بلکہ اب 2 کے بجائے 3 افراد کا کھانا آئے گا۔ انہوں نے ذرا جھک کر دیورانی کے کانوں میں سرگوشی کی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، فخر جانے ان کا کام۔ دیورانی صاحبہ نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ عمر بھی ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ کیا دیکھا فخر نے؟ فخر کون سا لڑکے ہیں، ان سے 2 سال ہی تو چھوٹے ہیں، ہماری شادی کو بھی 10 سال ہو گئے۔ ویسے عمر جو بھی ہو ہمرا ہے تو بہت پیاری۔ چھوٹی بھابھی نے ان کے اعتراض کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ ہاں بھائی ہمیں کیا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ بڑی بھابھی نے بھی فوراً پٹری بدل لی۔ ببلو صاحب بچوں کو واپس لے آئے تھے اور چھوٹے بڑے سارے بچے مل کر فخر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی چچی جان کو دیکھنے جانا ہے۔ کیسی ہیں وہ مانی؟ آپا جان کی بڑی بیٹی مریم نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ یار اس فوج کو کیسے بھیجا جائے وہاں؟ 1 درجن بچوں کے جھرمٹ میں کھڑے فخر حیات پریشانی کے عالم میں بھانجے سے مخاطب تھے۔ بچوں کو وہاں لے جانے کے بجائے ایسا کرتے ہیں کہ شیر کو یہیں بلا لیتے ہیں، ببلو نے مشورہ دیا۔ اپنے گھسے پٹے لطیفے اپنے پاس ہی رکھو، ماموں نے اسے گھورا۔ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بچوں کا شوق ہے پورا کر دیں، اپنے ساتھ لے جائیں، کون سا بہت دور جانا ہے، سامنے ہی تو دروازہ ہے ان کا۔ ببلو موبائل ہاتھ میں لیے جانے کیا اسکرول کر رہا تھا، ایک کے بعد ایک آپشن کھولے چلے جا رہا تھا۔ میں لے کر جاؤں؟ ہاں اسی بہانے چکر لگا لیں۔ ببلو بھی کچھ کم نہیں تھا، وہاں جانے کے لیے بھی کسی بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی جا سکتا ہوں میں، انہوں نے مصنوعی خفگی دکھائی، وگرنہ اپنے نامعقول بھانجے کا یہ مشورہ انہیں بہت ہی معقول لگا تھا۔ ایسا کرتا ہوں پہلے کال کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ فخر نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ کیا ضرورت ہے کال کر کے وقت ضائع کرنے کی، 2 قدم پر دروازہ ہے، کھٹکھٹا کے پوچھ لیں۔ ببلو نے دوسرا معقول مشورہ دیا۔ آپا اور بھابھی جان کیا سوچیں گے؟ فخر حیات نے سر کھجاتے ہوئے بے حد معصومیت سے ببلو کو دیکھا۔ انہوں نے کیا سوچنا ہے؟ انہیں بھی معلوم ہے کہ اچھا بھلا سنجیدہ اور سمجھدار انسان بھی ایسی حالت میں بے وقوفانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ کیسی حالت میں؟ ماموں جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بار کان کے بجائے بھانجے کی گردن ہی مروڑ ڈالیں۔ کس قدر بولتے ہیں آج کل کے جوان، چے پدی کا شوربہ۔ مگر آئیڈیا اچھا دیا تھا۔ سارے بچوں کو 1 منٹ انتظار کا کہہ کر وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلے۔ ویسے بھی ان کے سارے بڑے اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے، چٹ منگنی پڑبیا قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ فخر حیات اپنے فلیٹ سے نکل کر سامنے فلیٹ کی بیل بجا رہے تھے۔ کون؟ ہمرا نے پوچھتے ہی جواب کا انتظار بھی نہ کیا اور دروازہ کھول دیا۔ جی میں ہوں، جانے کیوں اچھے بھلے پر اعتماد فخر حیات گڑبڑا گئے۔ فرمائیے۔ ہمرا بی بی خلاف توقع فرد کو دیکھ کر کچھ پزل ہو گئیں۔ انہیں لگا تھا کہ ببلو آیا ہے جسے سنک کا پائپ چیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے آنا چاہ رہے تھے آپ سے ملنے۔ موسٹ ویلکم۔ کہاں ہیں بچے؟ ہمرا نے موصوف کے دائیں بائیں دیکھا۔ گھر پر ہیں، میں پوچھنے آیا تھا، لے آؤں انہیں؟ تو اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ ہمرا کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ فخر حیات جاتے جاتے چند پل کو ٹھہر گئے۔ آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ تو چل دی اور اندر آتی ہوئی ہمرا سوچ رہی تھی کہ واقعی ہنسی خوبصورت ہے یا ہنسی کے متعلق کہی گئی بات۔ ہیلو؟ بریرہ اتنے زور سے کان میں چیخی کہ ہمرا اچھل ہی تو پڑی۔ پہلے تو اپنا کان سہلایا، پھر بریرہ کو گھور کے دیکھا۔ کیا بات ہے، اتنی زور سے کیوں چیخ رہی ہو؟ کیونکہ نارمل آواز آپ کی کانوں کی سماعت تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ 3 بار پوچھ چکی ہوں آپ سے، کوئی جواب نہیں دیا، نہ جانے کن خیالوں میں گم ہے۔ کیا پوچھ رہی تھی؟ آپ نے ببلو کو کال کی؟ سنک بھر رہا ہے، پانی نہیں جا رہا۔ ہاں ابھی آ رہے ہیں وہ لوگ، ہمرا نے اسے تسلی دی۔ لوگ مطلب؟ وہ جو پہلے بڑے آئے تھے، اب ان کے بچے آ رہے ہیں مجھ سے ملنے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر کچن میں گھسنا پڑے گا۔ اب آپ کو ہیلپ کرانی پڑے گی میری، تھک گئی ہوں میں بہت۔ کولڈ ڈرنک سرو کر دینا، بچے ہی تو ہیں، ساتھ میں چپس نمکو سے بہل جائیں گے۔ ہمرا کے مشورے کوئی نئے نہیں تھے بریرہ کے لیے۔ افسوس سے سر ہلاتے اس نے اپنی عزیز جان پھوپھو کو مخاطب کیا۔ آپ کے سسرال والے ہیں وہ، چپس نمکو پٹر کھایا تو انا بھی کچا چبا جائیں گی ہم دونوں کو۔ اچھا نا، کھانا ہی تو گرم کرنا ہے، سب کچھ کروا لوں گی۔ ہمرا نے ہاتھ ہلا کر بات ختم کر دی۔
ذرا دیر میں دوسری قسط کے مہمان بھی آ گئے، 1 درجن بچے، پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے، ہر سائز ہر عمر کے بچے۔ فخر حیات اور ببلو میاں سمیت ڈرائنگ روم میں آدھے لوگ صوفے پر بیٹھے تھے، آدھے کھڑے تھے۔ بچوں لاؤنج میں آ جاؤ آپ لوگ، ہمراہ سب کو لاؤنج میں لے آئی، جہاں کچھ لوگ صوفہ پر براجمان ہو گئے، باقی ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر سما گئے۔ فخر حیات ڈرائنگ روم میں حیران پریشان بیٹھے تھے، جو سوچ کر آئے تھے وہ تو ہوا ہی نہیں، سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ اتنے میں انا بھی آ کر حال احوال دریافت کرنے لگی، ایک آہ بھر کر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ببلو میاں کچن میں گھسے سنک کا پائپ چیک کر رہے تھے۔ آپ لوگ اس میں کچرا نہ جانے دیا کریں، چائے کی پتی وغیرہ بھی چھان کر برتن دھویا کریں، یہ آپ کی ممانی جان کے کارنامے ہیں، برتن دھوتی ہیں اور ہر چیز سنک میں بہا دیتی ہیں، بریرہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ببلو میاں کی فہمائش اس سے اچھی نہیں لگی تھی کہ وہ خود بھی ان سب باتوں کا خاص خیال رکھتی تھی، مگر یہ جو پھپھو صاحبہ ہے نا، ان کا کوئی جواب نہیں، ہماری ممانی تو اب بنیں گی، پہلے تو آپ کی پھپھو ہیں۔ ببلو کو اس کا تیکھا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ اب اسے ایسے ٹھیک کیجیے گا کہ پھر خراب نہ ہو، احتیاط کیجیے گا، پھر خراب نہیں ہوگا۔ ببلو میاں نے فضا میں پھیلتی کباب تلنے کی خوشبو محسوس کی، دنیا کی سب سے بہترین خوشبو۔ اس کے لہجے میں خود بخود نرمی اور حلاوت آ گئی۔ یہ لیجیے ٹھیک ہو گیا۔ ببلو میاں خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکریہ۔ بریرہ کی ساری توجہ کبابوں کی طرف تھی۔ ببلی بٹیا ٹیبل لگا دیں، انا بھی آ گئیں۔ جی بس 5 منٹ۔ بریرہ نے دوسرے چولہے پہ گرم ہوتے گاجر کے حلوے کو الٹ پلٹ کیا۔ ببلو میاں لاؤنج میں تشریف فرما تھے، انا بھی ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ چلو بیٹا آپ بھی لاؤنج میں آ کے بیٹھ جاؤ، سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے وائے پیو۔ انا بی کی پیشکش نے فخر صاحب کے دل کی ایک نہیں کئی کلیاں کھلا دیں۔ ان کلیوں کے ساتھ لیے وہ خوشی خوشی لاؤنج میں آئے اور ان کے وہاں جاتے ہی ہمراہ بی ایکسکیوز می کہہ کر اٹھیں اور اپنے کمرے میں چل دیں۔ فخر حیات کی ساری کلیاں کھلتے ہی پھر سے مرجھا گئیں۔ بھائی فخر حیات میاں، بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں بلکہ پہلے اکثر گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ جس سے لڑکی کا رشتہ طے ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو، اس کے سامنے آنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ کچھ رسم و رواج باقی رہیں تو اچھا ہے، جب تک ہم ہیں، پھر ہمارے بعد کیا ہو خدا جانے۔ انا بی نے فخر حیات کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وضاحت کی۔ جی پہلے تو یہی رواج تھا شاید۔ فخر میاں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب تو دور بدل گیا ہے انا بی، اب ان سب باتوں پر کون عمل کرتا ہے؟ ببلو کو اپنے ماموں کے دل کی مرجھائی کلیوں پر ترس آ رہا تھا۔ اللہ کے بنائے دن رات وہی ہیں جو کہ تھے، انسان بدل جاتا ہے، مگر بھائی کوئی ہمیں دقیانوسی کہے یا کچھ اور، ہمیں یہ رواج پسند ہیں۔ اب دیکھو بچے کہاں تک کہنا مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ہمارا کام تھا بتانا، سو بتا دیا۔ انا بی کی باتیں بچے غور سے سن رہے تھے۔ آنٹی ہیں انٹرسٹنگ، مناہل نے اریبہ سے سرگوشی کی۔ یہ تو ہے۔ اریبہ نے تائید میں سر ہلایا، پھر بریرہ کو ٹرے لاتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ہیلپ کروا دوں گی آپ کی۔ مناہل نے بھی اس کی پیروی کی۔ بس یہ 1-2 ڈشیں ہیں اور گلاس وغیرہ۔ بریرہ نے تکلف سے کام لینے کے بجائے دوستانہ انداز اختیار کیا۔ بھائی بچوں، تم سب کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق ہو گئی ہے، جب تک یہاں ہوں آتے جاتے رہنا۔ انا بی نے سب کو پیشکش کی۔ میرا تو یہاں سے جانے کو ہی دل نہیں چاہ رہا، زید نے اعلان کر دیا۔ ہاں تو رک جاؤ، 2 گھنٹے بعد آنٹی تمہیں خود چھوڑنے آئیں گی، اس سے زیادہ تو تمہیں کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ زید کی آپی نے پھل جھڑی چھوڑی۔ ارے بھائی بچوں کی وجہ سے تو دنیا میں رونق ہے، روشنی ہے، اور وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ کرے۔ اب کیا بتاؤں بچوں، آپ لوگ ہنسو گے، ہم خود بچپن میں بہت شرارتیں کرتے تھے، چھوٹے بڑے سب کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ انا بھی بڑے مزے سے اعتراف کر رہی تھیں اور جملہ حاضرین کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہمارا آدھا بچپن تو سمجھو درختوں کی شاخوں پر گزرا تھا، پرندوں اور بندروں سے زیادہ ہمارا بسیرا ہوتا تھا درخت پر۔ انا بھی بچوں کے درمیان ایک بچی بنی بیٹھی تھی۔ سچ میں آپ درختوں پہ چڑھتی تھیں؟ زائرین نے بے حد حیرانگی سے ان بوڑھی اور سوبر قسم کی خاتون کو دیکھا۔ ارے بھائی ہم بوڑھے تو اب ہوئے ہیں نا، ہر بڑھاپے کا ایک بچپن تو ہوتا ہے، جوانی بھی ہوتی ہے، انا بی نے زندہ دلی سے کہا تھا۔ فخر حیات کے سارے فیملی ممبرز کچھ ہی دنوں کے لیے آئے تھے، جھٹ پٹ ہی سارے معاملات طے ہو رہے تھے۔ آنے والے جمعے کی ایک چھوٹی سی گلابی شام میں ہمراہ بی بی کی مخروطی انگلی میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی سج گئی۔ 2 روز بعد اتوار کو لڑکے والوں کی طرف سے بلاوا تھا۔ انا بھی بیٹے بہو اور 1-2 اور قریبی عزیزوں کو فخر حیات کے گھر لے کر گئیں۔ ہونے والے دولہا میاں کے لیے انہوں نے ایک قیمتی گھڑی خریدی تھی، وہ پہنا کر مٹھائی کھلا کر رسم ادا کر دی۔ انہی تقاریب میں شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ ببلو میاں کی خوشی اور مصروفیات دونوں کا ہی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماموں جان نے تقریباً سارے ہی کام بانجھے کے ذمے لگائے ہوئے تھے، اچھے سے میرج ہال کا بندوبست، کیٹرنگ اور مینیو کا انتخاب، دعوت نامے چھپوانے اور بانٹنے کا کھٹراک، اس کے علاوہ چھوٹے بڑے کئی کام تھے جو ببلو صاحب کے ناتواں کندھوں پر تھے۔ ببلو یار، وہ نکاح خواہ کا بھی بندوبست کرنا ہے، کوئی ہے نظر میں؟ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بال اور مونچھیں سنوارتے ہوئے فخر حیات کو اچانک یاد آیا، وہ جو ایک اتنی لمبی لسٹ بنائی ہے نا آپ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں، اس میں ٹاپ آف دی لسٹ یہی کام لکھا ہے
भांजे साहब ने तिला दी। तेरी यही बात मुझे बहुत पसंद है भांजे। बाज़ इंतज़ामी मामलात में तेरा सुखड़ापा बिल्कुल ख़वातीन वाला है, जिम्मेदारी और सूझबूझ भी है। बस तू खाना ज़रा ढंग का पकाना सीख ले तो फिर। जी हाँ, फिर तो कोई भी अच्छी लड़की मुझे खुशी खुशी रुखसत करा के अपने घर ले जा सकती है। मामू जान के तबसरे ने बबलू मियाँ का ऐसा जी जलाया कि बस, खुशी का मौका है यार, ऐसे दिल न जला। मामू जान आईने के सामने हर जाविये से अपना जायज़ा ले रहे थे। आपकी शादी के सारे काम, मामलात और इंतज़ामात मेरे कंधों पर हैं। आपको तो बस शेरवानी पहनकर दूल्हा बनना है और अपने बारात की क़यादत करनी है। घर चक्कर तो मैं बना हुआ हूँ, फिर भी खाना पकाने का सीखने का ताना भी आप मुझे ही दे रहे हैं। मैं कोई लड़की हूँ जो किचन का सुगड़ापा सीखूं कि पराए घर जाना है। बबलू मियाँ ने लड़ाका औरतों की तरह मामू जान को बातें सुनाना शुरू कर दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तेरी दुम पर पाँव रख दिया है? फ़खर हयात ने पीछे मुड़कर बकौल उसका जायज़ा लिया। ये बताइए, कहाँ तो आप शादी को गले का फंदा और बीवी को मौत का फरिश्ता समझते और कहते थे, अब यकायक क्या इनकलाब आ गया? बाबर उर्फ बबलू ने तीखे लहजे में वार किया। बस यार क्या बताऊँ, क्या इनकलाब आ गया? तेरी समझ में नहीं आएंगी ये बातें, तू अभी बच्चा है। मामू ने उसे और चिढ़ाया। मामू ज़रा गौर से देखें, ये बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है। बबलू साहब ये तो समझ गए थे कि मामू जानबूझकर उसे तपा रहे हैं, इसीलिए ज़रा धीमा पड़ गए। क्या बड़ा हो गया है? बस कद ही लंबा है, अकल तो टखनों में है। शुक्र करें अकल टखनों में है, सर में होती तो इससे काम लेता और आपके चक्रों में ख्वार होने के बजाय बड़े मज़े से पैर फैलाकर सोता रहता। बबलू ने जताया। बबलू मियाँ, तुम्हारी मुमानी घर आ जाएं फिर तुम पैर फैलाकर सोना, जी भर के आराम करना। किसने रोका है? मामू के लहजे में इतना प्यार और शफकत थी कि बबलू 2 मिनट पहले की सारी बातें फरामोश करने पर गौर कर रहा था, मगर अगले ही लम्हे कुछ याद आया तो अचानक बोल पड़ा। मैंने सुना है उन्हें खाना पकाना नहीं आता। बबलू को एक नई फिक्र ने आन घेरा। पकाते पकाते आ जाएगा, तुझे भी तो उल्टा सीधा कुछ न कुछ आ ही गया ना? फ़खर ने लापरवाही से जवाब दिया। और अगर ना आया तो? फिर मेरा प्यारा भांजा किस लिए है? मामू ने आगे बढ़कर बबलू का गाल थपथपाया और कमरे से बाहर निकल गए। हैं? बबलू की हैरान परेशान निगाहें दरवाजे पर टिकी थी जहाँ से मामू गुजर कर गए थे। सुबह की ठंडी रोशनी धीरे धीरे जहान को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। हमरा बालकनी में खड़ी फैलते उजाले को देखती रही। अना भी धीरे धीरे तस्बीह के दाने गिरा रही थी। अब सर्दी का जोर बहुत कम हो गया था। थोड़ी थोड़ी सर्द हवा चेहरे से टकराती अच्छी लग रही थी। कुछ देर इस तरोताज़ा सुबह को खुशगवार हवा और उजाले से लुत्फानंदोज होने के बाद हमरा किचन में चली गई। कुछ देर बाद वहाँ से पलटी तो इसके हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिसमें 2 चाय के मग रखे हुए थे। अन्नाबी की तस्बीह मुकम्मल हो गई थी, वो भी अंदर लाउंज में आ गई। अम्मू बिटिया अपने कपड़ों के जोड़ टाँक लेती, आज रात को हम तीनों बैठकर पैकिंग कर लेंगे और शाम को तो रज़िया भी आ जाएगी। अन्नाबी ने हमरा को मुखातिब किया। सूटकेस में रख दी हैं सारे जोड़े, बाद में अलमारी में हैंगर करने हैं, फिर इन सब तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है? हमरा ने चाय का सिप लिया। मगर अन्नाबी, ये जो फ़खर हयात साहब की बड़ी भाभी है ना, कुछ अलग मिजाज की हैं, बहुत सवालात और एतराज़ात करती हैं। हमरा ने अन्नाबी की बात काटते हुए मौजू बदला। पेशानी पर सोच की लकीरें वाज़े थी। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तबीयत, खसलत और मिजाजों के मालिक। वैसे तुम्हें कौन सा इनके साथ रहना है? वो लोग तो मेहमान हैं, चले जाएंगे। ब्याह के बाद जितने दिन तुम्हारे साथ रहें अच्छा बर्ताव करना, किसी की कोई बात बुरी लगे या रवैया नागवार हो तो बर्दाश्त से काम लेना। अन्नाबी ने रिवायती किस्म की नसीहतें शुरू कर दी। अन्नाबी, सारे पंदो नसाए लड़कियों के लिए ही क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं की ताकत से, ईसार से, तहम्मुल से घर बनता है और आने वाली नस्लें संवरती हैं। और इसलिए भी कि लड़के नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, अमल कहाँ से करेंगे? बरीरा ने दलाई से मुंह निकाला और दखल दर माकूलात की। जाग गई तुम? जी हाँ, मेरे सिरहाने बैठकर अपना ससुराल डिस्कस करेंगी तो नींद किसे आएगी? बरीरा ने एक जमाई ली। वैसे आपके ससुराल में है ही कौन जो आपको इतनी फ़िक्र हो रही है? बरीरा ने लेटे लेटे सवाल किया। खैर फ़िक्र तो नहीं, बस यूं ही बड़ी भाभी का ख्याल आया तो अन्नाबी से कह दिया। इनके अलावा बाकी सब लोग तो खासे माकूल किस्म के हैं। बबली बिटिया, आज ज़रा अपने बाबा को तो फ़ोन कर देना, कार्ड छप गए तो ले आएँ, फिर बांटने भी हैं। अन्नाबी को आज के दिन का पहला काम याद आया। मेरी शक्ल देखते ही सारे काम याद आ जाते हैं आपको? बरीरा ने झट से दलाई में मुँह छुपाया। उठ जा बच्ची, आज बाज़ार भी जाना है। इन बड़ी बच्ची को लेकर जाए ना, इनकी शॉपिंग अभी पूरी कहाँ हुई है? अरे भाई, हम तीनों ही जाएंगे, मुझे भी कुछ लेना है। कुछ तुम्हारी चीज़ें हैं, कुछ हम्मू की हैं। उठ जाओ तो लिस्ट बना लेना। अन्नाबी ने चाय का मग खाली करके ट्रे में रखा। अगले 1 घंटे में उठ जाना। हम्मू बीबी ने बरीरा के मुंह से दलाई सिरकाई। उठी हुई तो हूँ, उठकर खड़ी हो जाना और खड़ी होकर किचन में चली जाना और शराफत से नाश्ता बना लेना। हमरा ने आदत के मुताबिक हुक्म चलाया।
اب تو خود ناشتہ بنانے کی عادت ڈال لیں، اپنا بھی اور ساتھ میں کم از کم 2 افراد کا بھی، بریرہ نے مشورہ دیا۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ بھول گئیں 2 ہفتے بعد رخصت ہو کر سسرال جا رہی ہیں؟ بریرہ نے یاد دلایا۔ اوہو، تو کیا ہوا، سامنے ہی تو ہے، ہمراہ نے اطمینان سے کہا۔ کن چکروں میں ہیں آپ؟ بریرہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بھائی کسی چکر میں نہیں ہو، تم پریشان مت ہو، ہمراہ نے مسکرا کر تسلی دی، مگر بریرہ کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے۔ شادی کے اگلے روز آپ کا ناشتہ لے کر آئیں گے ہم، اس کے بعد کوئی امید نہیں رکھیے گا۔ بریرہ نے تنبیہ کی اور ہمراہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انابی کی تقاریر کا اتنا اثر تو ہوا ہے کہ میں نے سسرال جا کر کم از کم 3 بندوں کا ناشتہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، ہمراہ نے اعلان کیا۔ واقعی؟ ہاں، ناشتہ بنانا کون سی راکٹ سائنس ہے یا توپ چلانی ہے، چائے بنانی آتی ہے مجھے، انڈا تلنا، سلائس سیکنا کون سی بڑی بات ہے۔ سچ میں؟ بریرہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی پیاری پھپھو کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ آپا بھی، بڑی بھابھی اور چھوٹی بھابھی سمیت چھوٹا سا قافلہ کار میں سوار تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ببلو صاحب، فرنٹ سیٹ پر ہمراہ آ کر بیٹھ گئی۔ بریرہ کے لیے پچھلی سیٹ پر تینوں خواتین کے درمیان جگہ نکالی گئی۔ بس بیچاری بریرہ پھنس پھنسا کر کسی بھی طرح سے بیٹھ گئی، مگر پورے راستے جس طرح خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی وہ وہی جانتی تھی۔ شہر کا مشہور اور معروف بازار آ گیا تھا۔ طارق روڈ پر ڈولمن کے آگے ساری سواریوں کو اتار کر بابر تو پارکنگ کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ آپ لوگ جب شاپنگ مکمل کر لیں تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ آپ ابھی کو بتا کر وہ صاحب تو چل پڑے۔ خواتین کی شاپنگ میں ساتھ ساتھ چل کر خوار ہی ہونا تھا اور اپنی ٹانگیں توڑوانی تھی، اس سے بہتر بندہ گاڑی میں ہی سکون سے بیٹھ کر FM سن لے۔ ببلو میاں چلے گئے اور ہمراہ اپنی سسرالی خواتین کے ہمراہ اپنی شادی کی خریداری میں مگن ہو گئی، مگر بڑا ہی تھکا دینے والا مرحلہ تھا۔ ہمراہ ساتھ تو آ گئی تھی، مگر اس نے معاملہ ان سب کی پسند پر چھوڑ دیا تھا۔ اب جو بھی جوڑا آپا بھی کو پسند آتا اس پر بڑی بھابھی کو کوئی نہ کوئی اعتراض ہوتا، اور جو بڑی بھابھی کو اچھا لگتا اسے چھوٹی بھابھی مسترد کر دیتی، اور چھوٹی بھابھی جس جوڑے کو منتخب کرتی ہیں اسے آپا بھی اور بھابھی مل کر ریجیکٹ کر دیتی۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے، بریرہ کی انجوائمنٹ اب بوریت اور تکن میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ پھپھو آپ ہی سلیکٹ کر لیں اپنا برائڈل ڈریس، چل کر میرا تو حشر برا ہو گیا ہے، 1 آدھ گھنٹہ اور گزرا تو بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگیں گے۔ جو کھا پی کر آئے تھے وہ چلتے پھرتے اور بار بار سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں سب ہضم ہو گیا۔ بریرہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہمراہ کے کانوں میں اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ اسی لیے کہتی ہوں روزانہ واک کیا کرو، ایکسرسائز کیا کرو، اتنی جلدی نہیں تھکو گی۔ ہمراہ نے انابی کا روپ دھار لیا اور ببلی کو نصیحت کی۔ آپ کو تو بہت مزہ آ رہا ہے یہاں 3 گھنٹے واک کرنے میں، واقعی تھک گئی ہو؟ پھپھو نے بھتیجی کو ہمدردی سے دیکھا۔ ہاں نا، بریرہ نے چہرے پر بیچارگی کے تاثرات سجائے۔ تو پھر نمٹاتے ہیں اس کام کو۔ ہمراہ کے قدم تیز ہوئے، پھر واقعی اگلے 1 گھنٹے میں اس نے فٹافٹ اس کام کو نمٹا ہی دیا۔ بارات اور ولیمے کے دونوں جوڑے بھی خرید لیے، ان کے ساتھ میچنگ جیولری، شوز، دیگر چیزیں بھی جو کچھ ضروری تھا سب خرید لیں، اور 1.5 گھنٹے بعد وہ سب فوڈ کورٹ میں بیٹھے معقولات اور معقولات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آپا جان نے کال کر کے ببلو میاں کو بھی بلا لیا۔ ارے ببلو، یہ شاورما تو بالکل پھیکا سیٹھا ہے، کچھ بھی ذائقہ نہیں اس میں، وہ جو تم نے گھر میں بنایا تھا بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے۔ بڑی بھابھی نے شاورما کھاتے ہوئے اپنے بے لاگ تبصرے کا اظہار کیا۔ کوئی نہیں، ببلو نے تو اتنا مزے کا شاورما بنایا تھا سب چٹ ہو گیا تھا، چھوٹی بھابو نے ببلو کی حمایت میں بیان دیا۔ ارے بھائی، تمہیں تو یہ پانی کا گلاس بھی بھر کے تمہارے ہاتھ میں دے دے تو تم اسے کولڈ ڈرنک سمجھ کر پی لیتی ہو، بڑی بھابھی نے ٹھٹھا لگایا۔ محنت تو بہت کی تھی ببلو نے۔ آپا جان کو بھی بھانجے کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ترس آ گیا۔ لاکھ محنت کر لو، کچن کے کام لڑکوں کے بس کے تھوڑی ہیں، عورتوں کا کام ہے، لڑکے تو بس الٹا سیدھا پکا کر ٹائم پاس کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی ہمراہ آ جائیں گی گھر میں تو ببلو کو کچن سے نجات مل جائے گی۔ بڑی بھابھی نے ہمراہ کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، ہمراہ نے بڑی سچائی سے کندھے اچکا دیے۔ بس بریرہ نے اپنی پھپھو جانی کو گھور کر دیکھا تھا۔ ببلو میاں کا چہرہ اور بھی بے چارہ ہو گیا۔ باقی جملہ خواتین ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ گھر آ کر جب تک ہمراہ نے شاپنگ کا حال احوال اور تفصیلات انابی کے گوش گزار کی، تب تک تو بریرہ صبر اور ضبط کر کے بیٹھی رہی، اور جب سارا شاپنگ نامہ ختم ہو گیا تو وہ شروع ہو گئی۔ شادی ہو رہی ہے آپ کی، تھوڑی ڈپلومیسی سیکھ لیں، کیا ضرورت تھی سب کے سامنے کندھے اچکا کر سچ بولنے کی؟ صرف مسکرا دیتی ہیں وہ سب، خود ہی مطلب نکالتے رہتے۔ کیا کیا سیکھوں؟ تھوڑا سکھڑاپا، کچھ سلیقہ مندی، اچھے اخلاق، کچھ سادگی اور کچھ چالاکی۔ ارے شادی ہے یا کالے پانی کی سزا؟ ہمراہ نے مسکرا کر سوال کیا۔ اے نوج، شادی کیوں ہوگی بھلا کالے پانی کی سزا؟ اتنا خوبصورت اور محترم رشتہ ہے 2 انسانوں کے درمیان، انابی نے مداخلت کی۔ 2 انسانوں کے نہیں، 2 خاندانوں کے درمیان، اور بعض اوقات دونوں خاندان ان 2 افراد کی زندگیوں اور معاملات میں بری طرح دخل اندازی کرتے ہیں۔ ہمراہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمو بیٹی، خاندانی نظام میں جہاں اچھائیاں ہوں وہاں کچھ خامیاں بھی آ گئی ہیں، مگر یہ اس نظام کی نہیں انسانوں کی غلطی ہے۔ انابی نے ہمیشہ کی طرح بات اور بحث کو سمیٹ لیا، مگر بریرہ خاتون کی فکر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انابی سے مخاطب ہو کر بولی، انہیں سکھا دیں سسرال میں کیسے رہتے ہیں، بلکہ یہ بھی بتا دیں کہ سسرال والوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے۔
آئے ہائے سسرال میں ہے ہی کون، شادی کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیں گے، ایک وہ بچہ ہے بیچارہ ببلو، اور یہ دونوں مل جل کر گزر بسر کر ہی لیں گے، تم کیوں اتنا ہولائے جا رہی ہو؟ انا بی نے پوتی کو ڈپٹ کر جواب دیا۔ لو بھائی سب ٹینشن فری ہیں، خالہ بھی بھانجی بھی ایک ہم ہیں، ایوی پریشان ہو رہے ہیں۔ بریرہ بڑبڑانے لگی، کاہے کی پریشانی ہے تمہیں، اور بالوں میں تیل کب سے نہیں ڈالا، کیسے چونا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، بس لیا شیمپو اور تھوپ لیا، ہو گئی بالوں کی دیکھ بھال، دیکھنا ذرا اچھے بھلے بال تھے، کیسی موٹی چھوٹی بنتی تھی تمہاری، جب تک میرا ڈنڈا رہا، اب ذرا ڈھیل دے دی، نہ تیل لگے نہ چوٹی ہو، ساری زلفوں کو لپیٹ لپاٹ کر جوڑا باندھ کر سر پہ ٹکا دیا۔ ہر 2-3 ہفتے بعد بریرہ کو اس قسم کا لیکچر سننا پڑتا تھا کہ انا بی نے اس کے بالوں پر خاص محنت کی تھی اور وہ لاپرواہی دکھا کر ساری محنت پر پانی پھیر رہی تھی۔ گھر میں ایک شور شرابہ ہنگامہ بپا تھا۔ مناہل اور لائبہ نئے سٹائل کے بال کٹوا کے آئی تھیں، اب وہ گھنٹے سے آئینے کے سامنے کھڑی ہر زاویے سے خود کو دیکھ رہی تھی کہ اس نئے انداز میں شکل پہلے سے بہتر لگ رہی ہے یا نہیں۔ مناہل تو 36 بار اپنی زلفیں آگے پیچھے کر کے دیکھ چکی تھی اور مطمئن نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے ببلو بھائی کے تبصرے دونوں کا دل جلانے کے لیے کافی تھے۔ بڑی بھابھی اور چھوٹی بھابھی کوئی اسپیشل فیشل کروا کر آئی تھیں پارلر سے، اور ایک دوسرے کے چمکتے چہرے دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمارا چہرہ بھی اسی طرح لشکارے مار رہا ہے یا نہیں۔ آپا جان درزی کے پاس 2 گھنٹے بیٹھ کر ارجنٹ جوڑا سلوا کر آئی تھی، اور اب دوپٹے پر لگی کرن میچنگ کی نہیں لگ رہی تھی، باری باری سب سے پوچھ چکی تھی اور سب کے یقین دلانے پر بھی وہ کچھ غیر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ فخر اس ادھیڑ بن میں تھے کہ روزانہ کھرچ کھرچ کر شیو کریں یا خط چھوڑ دیں۔ ببلو میاں سے مشورہ لینا بیکار تھا، وہ بیچارہ پہلے ہی سر گاڑی اور پیر پہیا کیے ہوئے گھن چکر بنا ہوا تھا۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک جس کو بھی کوئی کام تھا اس کے لیے ببلو میاں کو ہی زحمت دیتا کہ اس کے علاوہ اندر باہر کے چکر لگانے والا کوئی اور تھا بھی نہیں۔ توبہ ہے ماموں، شادی خانہ آبادی آپ کی ہے اور شامت میری آئی ہوئی ہے۔ ببلو میاں تھکے ہارے بازار سے آئے تھے، آتے ہی سامان پھینک پھانک بیڈ پر آڑے ترچھے پڑ گئے۔ شادی سے پہلے کی شامت شادی کے بعد کی شامت سے بہتر ہے بیٹے۔ فخر حیات نے موبائل اسکرین پر نظریں جمائے جمائے فلسفہ بھگایا۔ ٹیلر نے بلایا ہے آپ کو، شیروانی چیک کر لیں، عین وقت پر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو۔ اچھا ٹھیک ہے چلا جاؤں گا۔ لمبی تقریر کے ڈر سے فخر نے اسے فوراً ہی روک دیا۔ صحرے کا آرڈر رہ گیا ہے، لمبائی بتا دیں کتنی رکھنی ہے تو اس کام سے بھی نمٹیں۔ صحرا؟ میں باندھوں گا صحرا؟ فخر نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ظاہر ہے آپ کی بارات جائے گی تو آپ ہی صحرا باندھ گے۔ نہیں یار بڑا عجیب لگے گا، چھوڑ، بس ہار کافی ہے گلے میں ڈالنے کے لیے، صحرا ویرا رہنے دے۔ فخر حیات نے انکار میں سر ہلا دیا۔ شادی جیسا کام کرنا عجیب نہیں لگ رہا، صحرا باندھنا عجیب لگ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، گڑ کھائیں گے مگر گلگلوں سے پرہیز۔ گڑ کھا رہا ہوں کافی ہے، گلگلے کھانا ضروری نہیں۔ انابی کی خواہش بلکہ فرمائش بلکہ مطالبہ ہے کہ دلہا صحرا باندھ کر آئے گا، ورنہ انٹری کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی دلہن۔ بکواس، جھوٹ بول رہا ہے نا؟ ماموں نے بے اعتباری سے بھانجے کو گھورا۔ آپ خود پوچھ لیں جا کر۔ ببلو میاں بے حد پر اعتماد تھے، فخر حیات کا اعتماد ڈاواڈول ہونے لگا۔ اب میں ایسی باتیں پوچھتا اچھا لگوں گا کیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ تو پھر صحرے کی لمبائی بتائیں، ببلو نے جھٹ سے سوال دہرایا۔ اگر ضروری ہے تو بنوا لے، زیادہ لمبا نہ ہو نہ زیادہ بھاری، بس ہلکا پلکا چھوٹا سا بنوا لے۔ ماموں جان نیم رضامندی سے گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے، ببلو میاں بھی مطمئن ہو گئے۔ پتہ نہیں صحرا باندھ کے کیسا لگوں گا۔ ہونے والے دلہا میاں پریشان تھے، ویسے ہی جیسے سارے دلہا حضرات لگتے ہیں۔ ویسے کسی زمانے میں سارے دلہا حضرات آپ کو چوخت لگا کرتے تھے، یاد ہے؟ ببلو ناہنجار نے گزرے زمانے کی باتیں یاد دلائیں۔ جو وقت بیت گیا سو بیت گیا، ماضی کو یاد کرنے کے بجائے حال کی بات اور مستقبل کی فکر کرو۔ ماموں جان نے فلسفے کا سہارا لیا، جیسے ان کے ماضی قریب و بعید کے سارے افکار و خیالات اس میں چھپ جائیں گے۔ دن تو یوں پڑ لگا کر گزرتے جا رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ کل مایوں تھی جو دلہا دلہن دونوں کے اپنے اپنے گھروں میں تھی، اور دونوں ہی گھروں میں ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ دلہا میاں کا گھر تو مہمانوں سے بھرا ہوا تھا ہی، انابی کے فلیٹ میں بھی مہمانوں کی آمد اور رونق شروع ہو چکی تھی۔ انابی کے بیٹے اپنے کنبے سمیت موجود تھے۔ انابی خوشی سے نہال تھیں، انہوں نے سارے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے کر بلایا تھا کہ کم از کم 1-2 روز تو رکنے آ جائیں، اور مدوئین نے ان کی خواہش کا احترام بھی کیا تھا۔ ہمراہ کی ننیال اور ددیال کی کزنز بھی آئی ہوئی تھیں، اور 3 خواتین انابی کی ہم عمر بھی تھیں۔ سارا دن کچن میں کچھ نہ کچھ پکتا رہتا، ہر وقت برتن دھلتے رہتے۔ ایک ملازمہ مستقل تو تھی ہی، 2 اور جز وقتی طور پر رکھ لی گئی تھیں۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا؟ بریرہ بھی انابی کی طرح بہت خوش تھی۔ جن رشتہ داروں سے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی، ان سے دن بھر گپ شپ ہو رہی تھی۔ بھئی یہی مواقع ہوتے ہیں خوشی کے، ملنے ملانے کے، ہمارے بچپن کا ہمیں یاد ہے۔ خاندان میں جہاں بھی شادی بیاہ ہوتا تھا، مہینہ بھر پہلے رشتہ دار ٹھہرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ محبت، خلوص، وقت سب کی فراوانی تھی۔
رزق میں بھی بہت برکت تھی۔ اب تو یہ رواج بھی عنقا ہو چلا ہے۔ ایک تو مہنگائی نے سب کو مار دیا ہے، پھر آپس کی رنجشیں عداوتیں ہیں جو میل ملاقات اور آنے جانے سے لوگ رک گئے ہیں۔ کچھ مصروفیات بھی بڑھ گئی ہیں، کیا مرد کیا عورتیں کیا ان کے بچے، ہر کوئی 2 وقت کی روٹی کمانے یا اپنے مستقبل بنانے کی فکر میں سرگرداں ہیں۔ انا بھی اپنی ہم عمر اور ہم خیال خواتین کے ساتھ بیٹھی حسب معمول ماضی کو یاد کر کر کے آہیں بھر رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو رخشندہ، بڑی بڑی خوشیوں کی تلاش میں لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی خود کو محروم کر بیٹھے ہیں۔ بڑی دادی نے ایک آہ بھری۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی ملک سے باہر تھے۔ پہلے تو پھر بھی 2-3 سال میں کوئی نہ کوئی بیٹا پاکستان کا چکر لگا لیتا تھا، مگر اب فیملی مصروفیات اور اخراجات بڑھنے کے سبب تینوں ہی دیار غیر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں 5 سال ہو گئے تھے اپنے بیٹوں کو گلے لگائے ہوئے۔ مواصلات یہ جدید ذرائع کے سبب سب کو دیکھ لیتی تھی، بات کر لیتی تھی، مگر شکر ہے کہ بچے جہاں ہیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ انابی نے ان کا قلق محسوس کر کے تسلی دی۔ ہاں بس یہی سوچ کر دل کو بہلا لیتے ہیں۔ یاد ہے فیروزہ آپا بڑے ماموں جان کی شادی میں کیسے ڈھولک بجا بجا کر حلق پھاڑ پھاڑ کر سب نے گیت گائے تھے؟ آپ کتنا اچھا ڈھولک بجاتی تھی، جہاں آرا نے یاد دلایا۔ ارے ہاں اب تو برسوں گزر گئے، نہ ڈھولک بجائی نہ یاد رہا نہ ہی گیت گانے۔ فیروزہ آپا مسکرا دی تو ان کی نقلی بتی سی چمک اٹھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے ذرا کم لگ رہی تھیں۔ اماں لونگوں سے ہنڈیا بھر دیو رے، الائچیوں سے ہنڈیا بھر دیو رے، جہاں آرا گنگنائی۔ پڑھ کے الحمد صحرا جو سجایا بننے کے سر پہ۔ انابی کو ایک اور بھولا بسرا گیت یاد آیا۔ بنو تیرے ابا کی اونچی حویلی، بنوں میں ڈھونڈتا چلا آیا۔ دوپہر کی دھوپ بالکنی کے ذریعے کمرے میں رچی بسی تھی۔ ساری لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مگن تھیں۔ کوئی بالوں میں رولر لگا رہا تھا، کوئی آج کے دن پہننے کا جوڑا جولری وغیرہ سلیکٹ کر کے رکھ رہا تھا، کوئی ماسک لگا کے بیٹھی تھی اور ان سب کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی جو اسے ہنسائے جا رہی تھی، کوئی نہانے جا رہی تھی اور سب کی سب تنبیہ کر رہی تھی۔ 10 منٹ کے اندر اندر آنے کی لڑکیوں کی ہنسی اور آوازوں سے پورا گھر بھرا پڑا تھا۔ تبھی حوریا بھاگی بھاگی ہمرا کے پاس آئی۔ ہمو آپا آپ کے پاپا آئے ہیں۔ پاپا؟ ہمرا بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ پرسوں بات ہوئی تھی ان سے فون پر، وہ بیمار تھے، کہہ رہے تھے کہ اتنا لمبا سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا، لیکن وہ بہت خوش تھے، بہت دعائیں دے رہے تھے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہمرا نے بے یقینی سے حوریا کو دیکھا۔ آپ خود دیکھ لیں۔ حوریا نے سامنے اشارہ کیا۔ واکنگ اسٹک کے سہارے چلتے ہوئے وہ ہمراہ کی جانب ہی آ رہے تھے۔ ان کی بیوی اور بیٹا بھی ان کے ہمراہ ہی تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ آپ نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ ہمراہ نے ان کے گلے لگتے ہوئے گلوگیر آواز میں کہا۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے امریکہ میں تھے، اب تو بہت بوڑھے اور کمزور لگ رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے تو منع کیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ جس خوشی کا برسوں سے انتظار کیا ہے اس میں شریک کیسے نہ ہوں۔ انہوں نے ہمراہ کا ماتھا چوما۔ آخری بار 5 سال پہلے وہ پاکستان آئے تھے۔ ہمراہ سے گاہے بگاہے ٹیلی فونک رابطہ رہتا تھا۔ جب سے وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہوئے تھے ہمراہ کی شادی کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، مگر ہمراہ ان کے سمجھانے پر بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی، اور جب قسمت ہاں کہتی ہے تو انسان کی زبان بھی ہاں کہہ دیتی ہے۔ رات میں اطمینان سے بیٹھے جب سب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو انہیں خیال آیا، میاں بہت کمزور اور بوڑھے ہو گئے ہو، اتنی عمر تو نہیں تمہاری۔ فیروزہ آپا نے ہمدردی سے انہیں مخاطب کیا۔ بیماری ہی ایسی لگ گئی ہے، سارا جسم کھلا دیا۔ ان سے پہلے انا بھی آزردہ ہو کر بول اٹھی۔ ہمت نہیں تھی آپا، بس کیسے سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں میں ہی جانتا ہوں، مگر بہت خوش ہوں۔ کوئی نہیں جانتا کتنی شدت سے خواہش تھی میری کہ ہموں کا گھر بس جائے، میری زندگی میں ہی اپنی آنکھوں سے یہ خوشی دیکھ لوں۔ بہنوئی صاحب نے انابی سے کہا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے تمہاری آرزو پوری کر دی، ہمیں بھی بہت فکر تھی اموں کی، بن ماں کی بچی ہے، لوگ تو ہم سے ہی سوال جواب کرتے تھے۔ بس میاں بات یہ ہے کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ انابی کے چہرے پر بڑا سکون اور اطمینان تھا۔ خوشی تھی، خوشی تو ہمراہ کے چہرے پہ بھی بہت تھی۔ زندگی کے اس اہم خوشی کے موقع پر فطری طور پر اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ والد اگرچہ حیات تھے مگر اپنی بیماری کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کرنے سے قاصر تھے۔ ہمراہ ان کی مجبوری سمجھتی تھی اور اسے قبول کر چکی تھی، مگر انہوں نے اپنی تکلیف اور بیماری کے باوجود یہاں آ کر اپنی بیٹی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کھوئی کھوئی پریشان سی تھی، آج بہت دنوں بعد دل سے مسکرائی تھی۔ ماضی کی تکلیف دہ یادوں اور باتوں کو فراموش کرنے میں ہی عافیت اور اطمانیت تھی۔ چاروں طرف مختلف سائز و اقسام کے برتن اور بچوں میں گھرے ببلو میاں کے دونوں ہاتھ میدا گوند گوند کر شل ہو گئے تھے۔ چکن میں ٹکا مسالہ لگا کر فرائی کر کے ایک طرف رکھا ہوا تھا، بلکہ اسے حفاظتی تحویل میں لیا ہوا تھا کہ بعض بیٹو قسم کے بچوں سے اتنا صبر نہیں ہو رہا تھا کہ پیزا بننے کا انتظار کرتے، لہٰذا وہ پہلے ہی فرائی چکن پر ہاتھ صاف کرنے کے چکر میں تھے۔ مگر ببلو بھائی اس معاملے میں پکے بھائی تھے۔ بوٹی اچکنا تو دور کی بات، کسی کا قریب بھی نہیں آنے دیا۔ جب تک ڈو تیار ہوئی مناہل اور لارب نے کچن صاف کر کے واپس اسی حالت میں لانے کی کوشش کی جیسے وہ پہلے تھا۔ بڑی مشکل سے یہ مرحلہ سر ہوا۔ ببلو بھائی روٹیاں بیل رہے تھے، مناہل اور لارب چکن، پنیر اور میش کی ہوئی مختلف سبزیاں ان پر لگا رہی تھیں۔ بن گیا تم لوگوں کا پیزا؟
چھوٹی بھابھی کمرے سے نکل کر آئیں اور کچن میں جھانکا۔ بس ممانی، مما آنٹی بننے والا ہے۔ ببلو سمیت تینوں بچوں نے بیک وقت اپنے اپنے رشتوں کے مخاطب کرتے ہوئے مختلف جواب دیے۔ میں کچھ ہیلپ کرا دوں؟ نہیں نہیں، ہم خود کر لیں گے۔ سب کے سب یک زبان ہو گئے، سوائے ببلو میاں کے جو اپنے چھوٹے چھوٹے کزنس کی فرمائشی پروگرامز تلے پسے جا رہے تھے۔ خدا کسی کو چھوٹے چھوٹے کزنس کا بڑا بھائی نہ بنائے، اگر بنائے تو لحاظ میں مروت نہ عطا فرمائے۔ اپنی دکھتی ہوئی کمر کو سیدھا کرتے ہوئے ببلو صاحب سوچ رہے تھے، اور اگر یہ سب عطا فرمائے تو کوکنگ کا شوق اور ہنر و ودیت نہ فرمائے۔ عقل نے مزید صلاح کی، ہاں یہ تو ہے، مگر یہ خوشی کا موقع اور سب کا ساتھ یہ بھی تو کم کم ہی ملتا ہے نا۔ ایک نظر سب کے چمکتے چہروں پر نظر ڈالی۔ آج کی مصروف زندگی میں جو لوگ خلوص اور محبت کے ساتھ رشتے نبھائیں وہ قابل احترام ہیں۔ مایوں کے زرد جوڑے میں ہمراہ پھول کی طرح کھلی جا رہی تھی۔ بریرہ نے بول بول کر بلکہ چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ دوسرے جملہ حاضرین کی کھیکھی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ عمر ہی ایسی ہے، بات بے بات ہنسی کا فوارہ چھوٹتا رہتا ہے۔ ہم لوگ بھی اس عمر میں تھے تو بڑوں سے اسی بات پر بار بار ڈانٹ کھاتے تھے۔ رابعہ خاتون کے اعتراض پر انابی نے لڑکیوں کی حمایت میں بیان جاری کر دیا۔ کتنی ہنسی آتی تھی، جیسے کسی نے ڈھیروں ڈھیر لطیفے سنائے ہوں، مگر اس عمر کی ہنسی لطیفوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ بس کسی ایک کی طرف سے پھل جھڑی کا آغاز ہوتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے ساری پھل جھڑیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے قلقل کرتی لڑکیوں کو پیار سے دیکھا اور دعا دی، اللہ اس ہنسی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ گفٹ پسند آیا آپ کو؟ بریرہ اب ذرا انسانیت اور سنجیدگی کے جامے میں آ کر ہمراہ سے مخاطب ہو کر تحائف کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو اس کے والد اور والدہ لے کر آئے تھے۔ محبت اور خلوص سے دیا گیا ہر تحفہ بہت قیمتی ہوتا ہے، ہمراہ نے سچائی سے جواب دیا۔ سوتیلے رشتوں میں اپنائیت کے رنگ کم ہی ہوتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی نہیں۔ مگر یہ خاتون جو اس کی دوسری والدہ تھی دھیمے اور اچھے مزاج کی مالک تھی، پھر ساری عمر وہ ایک دوسرے سے دور ہی رہے۔ چند بار ہی ایسے مواقع آئے جب ملنا جلنا اور آمنا سامنا ہوا۔ اگر قربتیں کچھ مسائل جنم لیتی ہیں تو دوریاں باعث مسائل پیدا ہونے ہی نہیں دیتی جو قربت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب وقت گزر گیا تھا، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ ہمراہ گزرے وقت حالات اور واقعات پر کڑنا اور جلنا چھوڑ کر خوش ہونا اور خوش رہنا سیکھ چکی تھی۔ اسے تو اپنے باپ کے ساتھ ان مہمانوں کی آمد بھی بری نہیں لگی تھی جو کہنے کو اس کے سوتیلے رشتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں اپنائیت کے رنگ تھے۔ جو وقت اچھا گزر جائے غنیمت ہے بیٹا، اور ایسے لوگوں کے درمیان گزرے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری پرواہ کرتے ہیں، ہمیں اہم سمجھتے ہیں، تو ایسی قیمتی لوگوں کی اور ایسے قیمتی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ انابی کی باتیں ہمراہ اور بریرہ دونوں کے دل دماغ میں محفوظ ہو جاتی تھیں اور گاہے بگاہے اجالوں کی طرح چمک اٹھتی تھیں۔ شادمانی اور خوشیوں بھرے سارے پل ایسے گزر رہے تھے جیسے کہ ان کا وتیرہ ہے، یعنی تیزی سے اور چپکے سے بھی۔ ہمراہ اور فخر حیات کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بہت مسرور تھے۔ ہمراہ نے تو خیر انابی کی کڑی ہدایت کے نتیجے میں خود کو بہت کنٹرول کیا ہوا تھا۔ سر جھکا ہوا، نگاہیں نیچی، دانت اندر، وہ بالکل روایتی مشرقی دلہن لگ رہی تھی، مگر دلہا میاں تو بالکل غیر روایتی دلہا تھے۔ کوشش کے باوجود ان کی بدتیسی اندر ہو رہی تھی، نہ زبان خاموش۔ ویسے انہوں نے کوشش تو بہت کی پروقار اور سنجیدہ دلہا بننے کی، مگر قباحت یہ تھی کہ ماضی میں اس قسم کے یعنی خاموش اور سنجیدہ قسم کی دلہاؤں پر وہ خوب ہنس ہنس کے تبصرے کرتے تھے کہ زبردستی پکڑ کے لائے ہیں گھر والے، مجبوری کی شادی، بے بس دولہا۔ اب ان کے بدتمیز قسم کے دوست یہی تبصرے یاد دلا کر انہیں خاموشی اور اطمینان سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی آ کر ایسا شوشہ چھوڑتا کہ وہ جواب دینے پر یا قہقہہ لگانے پر مجبور ہو ہی جاتے۔ مزید سونے پہ سہاگا ان کا بھانجا آج بھی وہ مصروف کسی قسم کا لحاظ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اونٹ پہاڑ تلے آ گیا آج، نکاح کے بعد ان الفاظ میں موصوف نے مبارکباد دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کے موقع پر تو میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے۔ دلہا میاں نے دانت کچکچا کر پیارے بھانجے کو دیکھا۔ ہم کیوں ضائع ہوں گے؟ زیوا تو وہ بکرا ہوگا جو آج چھری تلے آیا ہے۔ ببلو میاں کی ہنسی بے قابو تھی اور دلہا میاں کا جلال۔ خبردار جو میری بیگم کے سامنے اپنی بے لگام زبان کھولی۔ دلہا میاں بس بھانجے کی گردن دبوچتے دبوچتے رہ گئے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ آپ ہی کے الفاظ ہیں، یاد دلا رہا ہوں۔ ببلو میاں نے شان بے نیازی اپنائی۔ یہی موقع ملا ہے تجھے پرانی باتیں یاد دلانے کا؟ ماموں جھنجھلا گئے۔ آپ کے بہت سے اقوال زریں اسی مبارک موقع کے لیے ہیں، اس میں میرا کیا قصور؟ بہت ہی پیاری سر جھکائے مشرقی اس دلہن کے پہلو میں بیٹھے مزے سے رشتہ داروں کی مبارکبادیں وصول کرتے ہوئے بعض بدتمیز بلکہ خبیث قسم کے دوستوں کی آمد اور اپنے ہی انداز میں مبارکباد کچھ ایسی ہی تھی جیسے ٹھنڈی میٹھی کھیر کھاتے کھاتے کوئی چٹپٹے مرچیلے حلیم کا چمچہ کھلا دے۔ مبارک ہو بھابھی، بڑے بہادر انسان سے شادی ہوئی ہے آپ کی۔ عماد بڑا پیارا بلکہ لاڈلا چہیتا دوست تھا فخر کا، اور چند برس پہلے اس کی شادی پر فخر صاحب نے جو اس کا ریکارڈ لگایا تھا وہ بھولا نہیں تھا۔ یہ کیسی مبارکباد ہے؟ ہمراہ کی سمجھ میں تو نہیں آیا، مگر یوں ہی آنکھیں جھپکائے
جھکائے جھکائے ہولے سے مسکرا دی۔ یہ جو آپ کے دلہا صاحب ہیں نا اور ہمارے پیارے دوست، ان کا قول تھا کہ شادی کی سولی پر خود کو ٹانگنا بڑا بہادری اور دلیری کا کام ہے، تو آج یہ بھی ہم جیسے سورماؤں کے کلب میں شامل ہو گئے۔ عماد نے اپنی بات کی وضاحت بھی کی اور دوست موصوف کی ٹانگ بھی کھینچی۔ اچھا، ہمراہ کا دل تو چاہا کہ اس خوبصورت اقوال زری پر ایک نظر موصوف کو گھور کر دیکھے، مگر اس حرکت برکت جسارت پر انابی کی گھوری برداشت کرنا بڑا دل گردے کا کام تھا، لہٰذا اس جسارت کو آئندہ مناسب وقت پر چھوڑتے ہوئے وہ خاموشی بیٹھی رہی، اور دلہا میں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عزت مآب مہمان کو باعزت طریقے سے اس کی سیٹ تک پہنچا آئیں، مگر آج ہی ان پر انکشاف ہوا تھا کہ اسٹیج پر بیٹھے دلہا سے زیادہ بے بس، بے اختیار اور بے چارہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ کاش کہ کھانا کھل جائے تاکہ یہ منہ بولنے کے بجائے فقط کھانے کے لیے منہ کھولیں۔ اس مشکل وقت میں دلہا میاں نے اللہ سے رجوع کیا تھا، مگر ان کی دعاؤں کی قبولیت میں اور کھانا کھلنے میں ذرا وقت تھا، اور اس وقت قابل کے سچویشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک اور دوست تشریف لے آئے۔ ماں اپنی بیگم اور بچوں کی آداب عرض بھابھی جان، اور آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش ہے، بادشاہ سلامت۔ وہ باری باری دونوں کا کورنش بجا لائے۔ گستاخ، خاموش۔ دلہا نے آنکھوں میں تنبیہ کی، مگر مہمان عزیز اس تنبیہ کو یکسر نظر انداز کرتے مزید گستاخی پر تلے ہوئے تھے۔ بھابھی، یہ صاحب جو آپ کے پہلو میں بڑی شان سے دولہا بن کر تشریف فرما ہے نا، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کہا کرتے تھے کہ جنگل کا بادشاہ بھی اگر شادی کا بکھیڑا اور بیوی کا جھنجٹ پال لے تو وہ نہ بادشاہ رہتا ہے نہ شیر، کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ تو آج ہم سارے دوست دیکھنے آئے کہ ہمارا پیارا دوست شیر بنا ہے یا چوہا ہے۔ ایسے نادر خیالات، شادی، بکھیڑا، بیوی، جھنجٹ، دلہن بیگم کی کچھ حیرت زدہ اور کچھ غضبناک نگاہیں بس اٹھی ہی تھی کہ سامنے ہی انا بھی آتی دکھائی دی۔ ہمراہ نے انتہائی لمبی گھنی اور مصنوعی پلکوں کی چلمن پھر سے گرا کر سر چکا دیا۔ ارے بھائی، ہم نے سوچا سلامی دے کر فارغ ہو جائیں، پھر کھانا کھلواتے ہیں۔ تمہارے باوا بھی آ رہے ہیں۔ اما بی نے باری باری پہلے دلہا اور پھر دلہن صاحبہ کو مخاطب کیا۔ شکر ہے خدایا، میری زندگی کی مہربان پری بھیج دیا آپ نے۔ فخر حیات چہرے کا پسینہ صاف کرتے اور گھبراہٹ دور کرتے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ارمانوں سے بھری، خوشیوں سے مہکی، گلابوں سے سجی اور خوابوں سے مہکتی حسین تعبیر جیسی رات، مگر فخر حیات کے لیے یہ رات ایک کڑی اور سخت عدالت بن گئی تھی۔ سوالات اور اعتراضات کے جوابات دیتے دیتے وہ تھک رہے تھے، مگر عدالت اپنی کارروائی میں بالکل چاق و چوبند تھی۔ تو شادی کرنا خود کو سولی پہ چڑھانا ہے، شادی کے بعد شیر بھی بکرا بن جاتا ہے یا چوہا؟ شادی بکھیڑا ہے، بیوی ایک جھنجٹ، بیوی کو گلے کا ہار بناؤ تو وہ پھانسی کا پھندا بن جاتی ہے۔ شادی ایک مصیبت ہے، بیوی ایک بلا۔ ملزم کا منہ اپنی صفائی دینے کے لیے کھلتا اور پھر بند ہو جاتا کہ عدالت کے تابڑ توڑ جملوں اور حملوں کے تاب کیسے لائے؟ تو آپ کے سارے گولڈن ورڈز فقط بیوی کی شان میں کہے گئے ہیں۔ یہ جو شوہر نام کی ایک مخلوق ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی شیڈو، مسکارے، آئی لائنر اور مصنوعی پلکوں سے سجی بے حد حسین مگر ذرا شعلہ بار آنکھیں ان پہ جمی ہوئی تھیں، اور وہ زندگی میں پہلی بار ایسے مجرم کی طرح گھبرائے ہوئے تھے جیسے رنگے ہاتھوں جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ یہ مخلوق تو ویسے بھی ایک چوہے یا بکرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بیچارے دلہے میاں ہڑبڑا کے بڑبڑائے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ شادی اور بیوی کے متعلق آپ کے خیالات یہ ہیں۔ وہ تو آپ کے آدھے درجن دوستوں نے بھانڈا پھوڑ دیا، ورنہ مگر میں تو بے خبر ہی رہتی کہ آپ کی نگاہوں میں میری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت اور کیا وقت ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے ہمراہ کہ وہ تو بس اپنے دوستوں سے مذاق میں کچھ کہہ دیا ہوگا۔ ان باکڑ بلوں نے ان باتوں کو گویا میرے برے وقت کے لیے حفظ ہی کر لیا، مگر حقیقت میں میرا خیال ہے کہ شادی ایک انتہائی ضروری کام ہے جو ہر شریف انسان کو کر لینا چاہیے۔ بھلا بیوی کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے، بلکہ اجاڑ، ویران، بیابان سی زندگی۔ ویسے اقبال بھی تو یہی کہہ کر گئے تھے نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو ہر انسان اپنی ذات میں ایک کائنات ہے، اس کائنات کو رنگین بنانے کے لیے بیوی کا وجود از حد ضروری بلکہ ناگزیر ہے۔ یہ عورت ہے جو اپنی باتوں، مسکراہٹوں، فرمائشوں سے گھر اور شوہر کو آباد کرتی ہے۔ ایک عورت عظیم ہے، اور اگر وہ بیوی بن جائے تو عظیم تر بلکہ ترین ہو جاتی ہے۔ فخر حیات نے آنکھیں بند کر کے پوری تقریر چھاڑ دی اور ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو ان پر جمی شعلہ بار آنکھوں میں شعلوں کی جگہ دلچسپی نظر آ رہی تھی۔ تقریر آپ اچھی کر لیتے ہیں۔ جی، میں اسٹوڈنٹ لائف میں بہت اچھا ڈیبیٹر تھا، فخر حیات فخر سے بولے۔ ہاں، یاد آیا، آپ کے ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی بہترین تقریر شادی کے موضوع پر ہی تھی۔ شادی عذاب زندگی، ہمراہ کچھ سوچ کر بولی۔ اف یہ دوست، آدھے دوستوں نے بارات کے دلہا کی واٹ لگا دی، اب بقایا آدھے کل ولیمے کے دلہا کو دھوئیں گے۔ اسٹوڈنٹ لائف کی باتوں اور خیالات کا عملی زندگی سے کیا تعلق؟ اسٹوڈنٹ تو ساون کے اندھے کی طرح ہوتا ہے جسے ہر وقت ہرا ہرا ہی سوچتا ہے، اور مجھے علم ہوتا کہ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کی گئی تقریر کا جواب
دہی ایک شوہر کی حیثیت سے کرنی پڑے گی تو بخدا زندگی میں کبھی تقریر کے لیے منہ ہی نہ کھولتا۔ دلہا میاں کی بے چارگی اور بے بسی اپنے عروج پر تھی اور بھیا کا ایک معجزہ ہو گیا، یا کم از کم فخر حیات کو تو معجزہ ہی لگا۔ دلہن صاحبہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ تو میں سمجھوں کہ میری جان بخشی ہو گئی ہے۔ فخر نے اپنے اچھلتے کودتے قلہ بازیاں کھاتے دل کو بمشکل قابو کیا۔ فی الحال عدالت عظمیٰ کی تنبیہی انگلی ان کی جانب اٹھی تھی۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ آئندہ کسی مناسب وقت پر اگلی کارروائی تک عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ اگلی صبح جو تقریباً دوپہر میں ہوئی تھی ویسی ہی مصروف مسرور اور ہنگامہ خیز تھی جیسا کہ عموماً شادی والے گھروں میں ہوتی ہے۔ آپا جان ملازمہ کی مدد سے جلدی جلدی پھیلاوا اور ہر جگہ سوئے جاگے بچوں بڑوں کو سمیٹ کر تیار ہونے کی صلاح دے رہی تھیں۔ بڑی بھابھی ان کے مشورے دینے سے پہلے ہی اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے عملی میدان یعنی سنگھار میں اس کے آگے ڈٹ چکی تھی۔ چھوٹی بھابھی اپنے سب سے چھوٹی بیٹیا کو فیڈر بنا کر دے رہی تھی۔ جاگے ہوئے بچے ناشتہ مانگ رہے تھے۔ ان جینوں بھوتوں کو کیوں اٹھا دیا آپ نے؟ ناشتے کی رٹ لگا کے رکھی ہے سب نے۔ چھوٹی بھابھی نے گھبرا کر اس پلٹن کو دیکھا جو ان کے سر پر ہی سوار ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت کچن میں وہی دستیاب تھی۔ ارے ان سب سے حلیہ درست کرنے کو کہا ہے، ناشتہ تو دلہا دلہن کے ساتھ مل کر کریں گے نا۔ ہمراہ کے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، چلو بچوں جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ آپا جان نے پہلے چھوٹی بھاوج کو اور پھر بچوں کو مخاطب کیا۔ دلہن چچی کہاں ہے؟ کسی بچی نے جماہی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی ہیں، تم لوگ بھی فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ گھڑی کی دونوں سوئیاں 12 کے ہندسے سے تھیں جب دلہن کے گھر سے مہمانوں کی آمد مع ناشتے کے ہوئی۔ انابی بریرہ اور چند کزنز ہمراہ کے ابو امی اور بھائی تو باقی سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بریرہ مناہل لاریب اور دیگر لڑکیاں رنگ برنگے تھیلوں سے ناشتے کا سامان نکال کر سیٹ کرنے لگیں۔ حلوہ پوری پراٹھے بریڈ جیم مکھن شہد انڈے ابلے ہوئے فرائی کیے ہوئے آملیٹ کیک رس بسکٹ مٹھائی کیک اور موسم کے پھل کارن فلیکس دودھ جوس اور ڈبے پورے لاؤنج کی لمبائی میں بڑا سا دسترخوان بچھا کے سجا دیا گیا تھا۔ بریرہ سمیت ساری لڑکیاں اب دلہن کے کمرے پر دھاوا بول رہی تھیں، جہاں دلہا صاحب تو ڈرائنگ روم میں جا چکے تھے اور ہمراہ نقص سے تیار مہمانوں کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ پیازی رنگ کا بھاری سا جوڑا، میچنگ جولری، میک اپ پر دلہناپے کا روپ یکایک ہی اتنی حسین ہو گئی آپ تو۔ بریرہ نے محویت سے انہیں دیکھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ سب کی سب اپنے اپنے الفاظ اور انداز میں دلہن صاحبہ کی تعریف کر رہے تھے۔ تھینک یو، ہمراہ مسکرا کر داد وصول کر رہی تھی۔ تھینک یو کس بات کا ہے؟ بریرہ نے مسلسل شکریہ یہ الجھ کر سوال کیا۔ اب تو زندگی میں اتنی ڈھیر تعریف پہلے کبھی نہیں کی کسی نے جتنی اس 1 گھنٹے میں سن لی ہے، ہمراہ نے جواب دیا۔ تعریفیں تو فخر بھائی نے بھی بہت کی ہوں گی، انہیں بھی تھینک یو کہتی رہی کیا؟ شوق اور باتونی علیزے نے سوال کیا۔ تعریف تو کچھ خاص نہیں کی انہوں نے، ہاں تھینک یو کہا تھا، ہمراہ نے کچھ سوچ کر سادگی سے بتایا۔ کس بات پر؟ شادی کے لیے ہاں کرنے پر؟ نہیں، عدالت برخاست کرنے پر۔ عدالت برخاست کرنے پر؟ سب کی سب ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سرخ اور سرمئی امتزاج دیے بہت ہی نفیس کڑھائی والا کاٹن کا سوٹ پہنے، کانوں میں جھمکیاں ڈال کر اب بالوں میں وہ برش کر رہی تھی۔ شوہر نامدار موبائل میں مگن تھے جب بیگم صاحبہ نے مخاطب کیا۔ بات سنیں جی، ہم ہنی مون پہ کہاں جائیں گے؟ لہجہ تو بہت شیریں تھا مگر سوال ہنی مون؟ مزاجی خدا کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا۔ موبائل ایک طرف رکھ کر انہوں نے گلا کھنکھار کر پہلے حلق صاف کیا، ایک نظر اپنی عزیز جان اور نئی نویلی بیگم کو دیکھا اور پھر ان کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات آ گئے کہ جان کیا مان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ چھٹیوں کے فقط 4 دن بچے ہیں، 5ویں روز آفس جوائن کرنا ہے نا۔ 4 دن بچے ہیں؟ اتنی کم چھٹیاں لی تھی آپ نے؟ کل تو ہمارا ولیمہ ہوا ہے، ہمراہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ 2 ہفتے کی لیو ملی تھی، 1 ہفتہ شادی سے پہلے کا، 1 ہفتہ شادی کے بعد کا۔ فخر حیات نے سر کھجاتے ہوئے وضاحت کی۔ شادی سے پہلے 1 ہفتہ چھٹیاں کیوں ضائع کر دی؟ ارے بھائی تیاریاں بھی تو کرنی تھی شادی کی۔ دلہا میاں نے بیگم کا بگڑتا مزاج دیکھ کر صفائی پیش کی۔ شادی کی ساری تیاریاں تو ببلو نے کی ہیں، وہی بیچارہ ہر وقت بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ آپ نے کیا تیر مارے ہیں؟ ایسی بات نہیں کہ ہر کام ببلو نے ہی کیا ہے، کچھ تیر میں نے بھی مارے ہیں۔ مثلاً اپنے جوڑوں کا ناپ دینے خود گیا، اپنے جوتے خود خریدے اور وہ مزید کام یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو بنفس نفیس اور بقلم خود کیے ہوں، مگر اور کوئی کام یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں یاد دلا دیتی ہوں، ہمراہ نے ان کی مشکل آسان کی۔ شیروانی خود پہنی، صحرا خود باندھا، بارات لے کر آنے کی زحمت بھی خود کی۔ بالکل، یہ تو اشد ضروری کام تھے جو میرے بغیر ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ دیکھیے فخر صاحب، ہنی مون پہ جانا ضروری ہے، لہٰذا آپ آفس سے کچھ دنوں کی لیو اور لے لیں۔ ہمراہ بیوی کے صبر کے پیمانے لبریز اور لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ تو شادی کے لیے ملتی ہے نا، اب دوبارہ یہی جرات کروں تو شادی کے لیے چھٹیوں کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں۔ فخر حیات نے ابیل مجھے مار قسم کا مذاق کرنے کی جسارت کی۔ اپنے مذاق اور فکر بازی کم کر دیں اور چھٹیاں بڑھوائیں۔ ہائی کمان کی طرف سے آرڈر آیا تھا۔ سرکار کی نوکری نہیں کرتا بیگم، انسانوں کی چاکری کرتا ہوں، اب مزید چھٹیاں مانگی تو میری ہمیشہ کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ موصوف نے موصوفہ کو ڈرایا۔
کچھ نہیں ہوتا، 1 ہفتے کی لیو اور لینے کہیں گھومنے چلیں گے۔ بیگم صاحبہ نے ان کے ڈراوے کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ اف، واقعی ان بیویوں کو کچھ سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ فخر حیات اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میکے میں چوتھے کی دعوت بھی ہو گئی۔ سنہری اور نیلی بنارسی ساڑی میں ہمراہ کا روپ اور اسمارٹنیس اور بھی نمایاں ہو گئی تھی، مگر تمام وقت وہ کبھی سر پر لگا جھومر ٹھیک کرتی، پھر کبھی ساڑی کا پلو سنبھالتی، کبھی چلتے چلتے خود کو سنبھالتی۔ بھاری بنارسی ساڑی، اوپر سے سارے تام جھام، ذرا دیر بعد وہ گھبرا گئی۔ ہائے انا بھی، یہ تو سنبھال ہی نہیں رہی مجھ سے، غرارہ نکال کر پہن لوں؟ کاہے نہیں سنبھل رہی؟ ساڑی ہی ہے، نئی حکومت تو نہیں بھنو۔ ہم تو یہ لباس پہن کر گھر کے کام بھی کر لیتے تھے، تم سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلنا 2 بھر ہو رہا ہے۔ شادی کے بعد ہمراہ کی عزت افزائی بھی انا بی نے اضافہ کر دیا تھا، کسی اعتراض کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ آپ کی شادی تو حیدرآبادیوں میں ہوئی تھی، ان کا دن رات کا پہناوا تھا، آپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا، میں نے تو پہلی بار پہنی ہے، بار بار پیر الجھ رہا ہے۔ ہمراہ نے اپنی مشکل کا اظہار کیا۔ ذرا دیر کی بات ہے، پھر عادت پڑ جائے گی۔ یہ بتاؤ، یہ جو فلمی لڑکیاں ہوتی ہیں ساڑی پہن کر کیسے ناچ گانا کر لیتی ہیں؟ انہیں کیا معلوم، یہ محترمہ فلمی نہیں ڈرامائی ہیں۔ بریرہ نے سلاد سجاتے ہوئے دخل در معقولات کی۔ انا بھی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، میرے مسئلے کا حل تو بتایا نہیں۔ ہمراہ نے ایک بار پھر ڈگمگا کر چلنے کی کوشش کی۔ چھوڑے نہ، ایک جگہ بیٹھی رہیں یا پھر کھڑی رہیں، ویسے اچھی لگ رہی ہیں آپ، بریرہ نے تسلی دیتے ہوئے تعریف کی۔ ابھی مہمان آ جائیں گے، ان کے سامنے کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، 36 جگہ تو پنیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے، بریرہ نے ٹماٹر کا پھول بناتے ہوئے ہمراہ کے خدشے کو ہوا میں اڑا دیا۔ ویسے ڈرامے سے یاد آیا، آپ اب بھی اکیلے ہی ڈرامہ دیکھتی ہیں، فخر بھائی کے صبر کا امتحان لیتی ہیں انہیں دکھا دکھا کر؟ وہ کیا ڈرامہ دیکھیں گے، وہ تو خود ایک ڈرامہ ہے، ہمراہ نے منہ بنایا۔ واقعی؟ سچ میں؟ ہمراہ یقین دلاتے ہوئے انہیں بتانے لگی۔ میں نے کہا کہ راحت کاظمی کی پرسنالٹی اور اداکاری دونوں بہت ہی شاندار ہیں، تو موصوف فرماتے ہیں یہ کون سی اداکارہ ہیں؟ پھر تو خیریت نہیں ہوگی فخر بھائی کی، بریرہ نے ہمدردی سے سر ہلایا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہی موبائل سر پہ دے ماروں، پھر میں نے سوچا چھوڑو، اتنا مہنگا نیا موبائل ہے، خواہ ضائع ہو جائے گا۔ ویسے غصہ تو بہت شدید آیا تھا مجھے۔ جی ہاں، میں آپ کے غصے کی شدت کو سمجھ سکتی ہوں، بریرہ نے پھر سر ہلا دیا۔ بتاؤ ذرا، اس شخص نے زندگی میں کبھی کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ہونے کو تو اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بائی دی وے، پھر فخر بھائی آخر کیا دیکھتے ہیں آپ کے علاوہ؟ میرے علاوہ؟ صرف اور صرف ہالی ووڈ موویز، ہمراہ بی بی نے بگڑے تیوروں اور گلابی رنگت کے ساتھ بتایا۔ ایک بار میں روحی بانو کا پرانا ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ایک سین موصوف کو دکھایا، اتنی زبردست اداکاری تھی، موصوف فرمانے لگے جتنی دیر میں یہ محترمہ 4 ڈائلاگ بول رہی تھیں، اتنی دیر میں تو اینجلینا جولی 40 بندے پھڑکا دے۔ کیا چیز ہے بھائی صاحب؟ بریرہ کی ہنسی نکل گئی۔ ہاؤ فنی! روحی بانو کی کیا ٹریجک زندگی اور موت تھی، ہمراہ اس بے مثل فنکارہ کی گرویدہ تھی۔ آپ کے سوری، ہمارے مہمان آ گئے، بریرہ دروازے کی سمت بڑھی اور اسے کھول دیا۔ لاؤنج میں ایک ہنگامہ بپا تھا، چھوٹے بڑے سب ایک ہی جگہ حاضر تھے، بچوں کی چیاؤں پیاؤں اپنی جگہ تھی اور بڑوں کی آپس میں گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ سارے شور شرابے کے باوجود ساری خواتین ایک دوسرے سے بآسانی گفتگو کر رہی تھیں۔ یہ ہنر، صلاحیت، بلکہ خاص اور خاص خوبی اللہ تعالیٰ نے صرف خواتین کو ہی دی ہے کہ وہ انتہائی شور شرابے اور ہنگامے میں ایک دوسرے سے بآسانی باتیں کر لیتی ہیں، اور صرف بولتی ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو بخوبی سن بھی لیتی ہیں۔ ببلو میاں نے بے حد رشک سے لاؤنج میں بیٹھی جملہ خواتین کو دیکھا اور سوچا، پھر اس کی تمام تر توجہ اور حسیات آپا جان کی طرف مرکوز ہو گئیں جو کچھ کہہ رہی تھیں اور بآواز سے بلند بول رہی تھیں۔ بھئی بات یہ ہے ہمراہ، پرسوں تو سب کی روانگی ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کل تمہاری کھیر پکائی کی رسم کر لیتے ہیں، تمہارے گھر والوں کو بھی دعوت ہو جائے گی، کسی اور کو بلانا ہو تو بلا لینا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ہمراہ بی بی نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ سوچ لو ہمو رانی، کھیر میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ہر کام میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، سب کاموں کی ذمہ داری آ جائے گی تم پر۔ بڑی بھابھی نے حسب عادت فقرے بازی کرتے ہوئے ٹھٹا لگایا۔ سب ہو جائے گا، تم ڈراؤ نہیں دلہن کو، آپا بھی نے نئی نویلی دلہن کو دلاسا دیا۔ 3 تو افراد ہیں گھر میں، یوں ہی ہو جائیں گے سارے کام، پتہ بھی نہیں چلے گا کون سا بڑا لمبا چوڑا کھمبا ہے۔ چھوٹی بھابھی نے اپنے انداز میں ہمراہ کی ہمت بندھائی۔ جی؟ ہمراہ نے ایک نظر شوہر نامدار پر ڈالی جو بڑی دلچسپ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ علی الصبح آپا بھی نے اٹھ کر دودھ کا دیگچہ چولہے پر چڑھا دیا، چاول اور بادام بھگو دیے۔ ویسے تو کسی زمانے میں کھیر کے اوپر پستے کی ہوائیاں چھڑکی جاتی تھیں، مگر پستے کی آسمان کو چھوتی قیمت نے انسانوں کی ہوائیاں اڑا دی تھیں، لہٰذا اب صرف بادام کی ہوائیوں پر ہی اکتفا کیا جا رہا تھا۔ شام تک کھیر پکتی رہی، باری باری سب کی باریاں لگیں اور درمیان میں 1-2 بار ہمراہ نے بھی چمچ چلا دیا۔ نک سک سے تیار دھانی رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے، بالوں کو آگے سے ہلکا سا ٹویسٹ کر کے پیچھے سے کھلا چھوڑ دیا تھا، لباس سے ہم رنگ جیولری، تقریب کی مناسبت سے میک اپ، چوڑیاں، مہندی۔ آپا بھی نے 5 منٹ سے زیادہ ہمراہ کو کچن میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ ساری عمر پڑی ہے کچن میں وقت گزارنے کے لیے، بس تم یہ چمچہ چلا کر رسم پوری کرو اور جا کر مہمانوں کو دیکھو۔ ہمراہ نے 2-4 منٹ کھیر میں چمچ چلایا اور سب نے یہ یادگار لمحہ موبائل میں محفوظ کر لیا، اس میں ہمراہ کے مجاز خدا بھی شامل تھے۔ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام ہو گیا۔ ہمراہ آ کر بیٹھی تو بریرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ چپ کر بدتمیز! ہمراہ بے ساختہ ہنس دی۔
अन्ना भी सबके दरमियान बैठी माजी की यादें ताज़ा कर रही थी। भाई आजकल तो बड़ी आसानियाँ हैं, सहूलतें हैं। पहले ऐसा ज़माना होता तो बहू के बड़े सख्त इम्तिहान होते थे। कैसे इम्तिहान? नई नवेली बहू से सिल पर मसाला पिसवाया जाता था, फिर चटनी मसाला बारीक होता तो बहू मेहनती और सुघड़ ख्याल की जाती थी। कभी दाल चावल मिलाकर दे देते थे कि दोनों को अलग अलग करो। क्यों? हैरत में डूबी किसी लड़की की आवाज़ बुलंद हुई। देखा जाता था कि पित्ता मारने की सलाहियत है या नहीं। अन्ना बी ने मज़े से जवाब दिया, ये क्या होता है पित्ता मारना? अरे भाई होता है कुछ, यूँ समझ लो कि मुस्तकिल मिजाज सब्र व बर्दाश्त का सुराग लगाया जाता था। अन्ना बी ने सोचकर कहा, नानी जी ये सिल क्या होता है? लाइबा कितनी देर से मखमसे में थी, बिलाखिर अन्ना बी से पूछ बैठी। बिटिया होता नहीं, होती थी। ये कभी जब घरों में ग्राइंडर मशीनें नहीं होती तो सिलबट्टा इस्तेमाल करते थे चीज़ों को पीसने के लिए। अच्छा, नई पोत की आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। इनमें से किसी ने सिलबट्टे की न शक्ल देखी थी न नाम सुना था। वैसे आजकल की ससुराल में बहू की आजमाइश कैसे की जाएगी? अब तो दुनिया बहुत बदल गई है। लारेब ने सवाल उठाया। दुनिया कितनी ही बदल जाए बेटिया, ससुराल ससुराल ही होता है, बादशाह का घर ही क्यों ना हो। अनबी ने अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में कहा, आई थिंक कि आजकल की बहुओं की आजमाइश कुछ यूँ हो सकती है कि फेसबुक फॉलोअर्स कितने हैं, या ब्लूटूथ अगर ख़राब हो जाए तो ठीक कर सकती है या नहीं, मोबाइल स्पेस का इस्तेमाल कितना आता है। मनाहिल के सवालात पर सबके कह कहे गूंज उठे। दुनिया कंप्यूटर की हो या रोबोट की, जब तक इंसान को खुराक की ज़रूरत है पकाने और पकाने वाले की भी अहमियत है। बरीरा ने नबी के अंदाज में बहस को समेटा। बिलाखिर मेहमान भी सारे रुखसत हुए। भरा पूरा घर एकदम से खाली खाली लगने लगा। बच्चे हों और बड़े, घर की रौनक इंसानों से ही होती है। जिस रात सब लोग गए, इससे अगली सुबह फ़ख्र हयात को ऑफिस ज्वाइन करना था। वो सुबह के लिए मोबाइल में अलार्म सेट कर रहे थे। हमरा बीबी हाथों पर लोशन का मसाज कर रही थी। बीवी अगर जान की मान पाऊँ तो एक सवाल करूँ, क्या मतलब है आपका? क्या मैं हिटलर का फीमेल वर्जन हूँ या बैंडेड क्वीन? हमरा ने अबरूज का अर्ज़ है कि सुबह आप उठ जाएंगी या बबलू की नींद ख़राब करूँ? फ़ख्र हयात ने बेहद शरीफाना अंदाज में सवाल किया। ना मैं इतनी बुरी हूँ ना इतनी पुअर कि अपने शोहर को सुबह नाश्ता ना दे सकूँ। अन्नाबी की ब्रेन वॉशिंग का कुछ ना कुछ तो असर था। हमरा के चेहरे पर खफगी आ गई थी। तुम्हारा चेहरे पर नाराज़गी काफ़ी सूट कर रही है, अच्छी लग रही हो। मजीद मजाजी खुदा ने जानबूझ के छेड़ा। जी हाँ, अक्सर शोहर हजरात को नाराज़ बीवियाँ ही अच्छी लगती हैं। तुम रूठे हम छूटे। हमरा ने तिरछी निगाहों से घूरा। क्या वाकई ऐसा भी होता है? सचमुच जान छूट जाती है? बेहद मासूमियत से सवाल हुआ था और हमरा बीबी कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रही थी जिसका निशाना बिल्कुल ठीक जा लगे। सुबह अलार्म की आवाज़ पर हमरा उठ बैठी। नींद शदीद आ रही थी, मगर 2-4 जमाइयों के बाद आंखें मलते हुए पहले गुस्ल खाने फिर किचन में घुस गईं। आप क्या खाते हैं नाश्ते में? काम की शुरुआत करने से पहले हमरा ने तैयार होते शोहर को पुकारा। अंडा पराठा, फ़ौरन जवाब आया। अंडे तक तो ठीक है, मगर पराठा? हमरा के हलक में कुछ अटकने लगा। पराठा सचमुच का? जी हाँ, सचमुच का, बल वाला गोल पराठा और हरी मिर्चों का प्याज वाला ऑमलेट। मैं ट्राई करती हूँ, अब जैसा भी बने खाना पड़ेगा। हमरा ने खुद से ही सवाल का जवाब देकर फ्रिज से आटा निकाल कर गूंधा। वैसे कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता पराठा बनाना। अन्नाबी और बरीटा कैसे खटाखट और फटाफट बना लेती हैं। हमरा ने दोनों नेक बीबियों के बारे में सोचा और पेड़ा बनाने लगी। जैसे तैसे पेड़ा बन ही गया। घी लगाकर उसे बलदार भी कर लिया और बेल कर तवे पर डाल दिया। ये तो वाकई बहुत आसान है, फटाफट बन गया। हमरा बीबी पराठा सेकते हुए अपनी कारगुजारी पर फूले नहीं समा रही थी। बस 2 कबाहती थीं जिन्हें हमरा ने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। एक तो पराठा दुनिया की तरह गोल होने के बजाय श्रीलंका या पाकिस्तान का नक्शा बन गया था और इसके बल जगह जगह से खुल गए थे। इन बलों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और जोड़े रखने के चक्कर में पराठा सिकता ही चला जा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके वो तवे से उतरा तो ऑमलेट की बारी आई। प्याज हरी मिर्चों के साथ ये मुहिम भी पाया तकमील को पहुंची। नाश्ता कर लें। टेबल पर नाश्ता रखकर हमरा ने आवाज़ दी, आ रहा हूँ। टाई की नॉट बांधते हुए शोहर नामदार डाइनिंग टेबल के करीब आए। कुर्सी घसीटियों पर इनकी निगाह मेज़ पर पड़े, इस कारनामे पर पड़ी जो उनकी बेगम ने सर अंजाम दिया था। ये क्या है? फ़ख्र हयात की बेयकीन आंखों ने वो लंबूतरा पराठा पहले देखा, फिर छू के देखा, जिसमें कुछ खूबियाँ तो पापड़ की थीं, फिर सारे बल एक दूसरे से रूटकर अलग हो चुके थे। खुशकिस्मती से जो हिस्सा साबित था वो जला हुआ था। पराठा है और ये ऑमलेट प्याज हरी मिर्चों का, हमरा ने फ़ख्रिया पेशकश वाले अंदाज से कहा। पहली बार बनाया है? फ़ख्र हयात ने पापड़नुमा पराठे का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला और चमचे से ऑमलेट खाया, जिसमें मोटी मोटी ढोबरा से प्याज थी। बेचारी बेतहाशा प्याज थी और हरी मिर्चें और नमक बराए नाम था। पकाते पकाते आ ही जाएगा। हमरा ने पराठे की हैयत और साख्त पर अब गौर किया था। झट से अनाबी का कॉल दोहराया, जब तक तख्ता मश्क बनते बनते मेरा तो धड़न तख्ता बन जाएगा। फ़ख्र ने जैसे तैसे खाया और खा ही लिया। मुझे कोई शौक़ नहीं था कभी भी कुकिंग का। आपके लिए जतन किया है इतना? हमरा ने जताया नहीं था, सादा से अंदाज से बताया।
سو سویٹ، مجھے یہ سب معلوم ہے۔ فخر مسکرائے، پھر مزید بولے، مہربانی آپ کی، آپ نے اتنی زحمت کی۔ زحمت تو آپ نے کی اسے کھانے کی۔ ہمراہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو فخر کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ دوپہر میں نوڈلز کے 2 باؤلز سے ہمراہ کا اور ببلو کا گزارا تھا۔ رات میں ببلو کی نائٹ شفٹ تھی۔ فخر اور ہمراہ ڈنر پر باہر چلے گئے۔ 2-3 دن تک کچھ اسی طرح کی روٹین رہی۔ بریدہ ایک آدھ چکر لگا لیتی دن میں اور اپنی پھپھو جان پر کبھی حیرت ہوتی اسے اور کبھی ہنسی آتی۔ رات تو رات بڑا انقلاب آ گیا۔ حیرت ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ہوں گی کچن ہوگا اور تسلے میں آٹا جس گوندھنے بلکہ گھولنے کی کوشش کر رہی ہوں گی آپ۔ ہمراہ آٹا گوندنے کی مہم سے نبرد آزما تھی اور بریدہ کی لائف کمنٹری جاری تھی۔ زیادہ مذاق فرمانے کی بلکہ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتاؤ یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ ہمراہ نے بے حد پریشانی کے عالم میں آٹے کی شکل دیکھی جو واقعی پیڑے بنانے کے بجائے گلگلے بنانے کے لائق ہو گیا تھا۔ اور آٹا ملا اس میں، مگر صرف آٹا، پانی نہیں۔ بریرہ نے ہنسی روکتے ہوئے مشورہ دیا، بائی دی وے آپ کی میڈ کہاں ہے جنہیں آپ کی مددگار کے طور پہ رکھا گیا تھا؟ آج محترمہ نے چھٹی کر لی، تبھی تو یہ سارا۔ ہمراہ نے ایک بار پھر مزید آٹا مکس کرنے کی کوشش کی۔ کن چکروں میں پڑ گئی ہیں آپ؟ لائیں مجھے دیں۔ بریرہ نے پہلے ہاتھ دھوئے پھر دستہ اپنی طرف سرکا کر اس بگاڑ کو سدھارنے کی کوشش کی۔ سیدھا آرڈر کر دیتی، کوئی ڈیل ویل بڑی جلدی، بڑی سگر خاتون بن گئی ہیں آپ۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ بریدہ کی زبان بھی چل رہی تھی۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ بازار کا کھا کھا کر دل بھر گیا ہے، گھر کا پکا ہو جیسا بھی ہو اچھا لگتا ہے۔ ہمراہ نے ہاتھ دھوتے ہوئے بتایا، آپ کے ہاتھ کا تو جیسا تیسا ہی ملتا ہوگا بیچاروں کو۔ گوگل زندہ باد۔ ہنڈیا تو ٹھیک ٹھاک ہی بن جاتی ہے، روٹی اور پراٹھے میں بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، بیچارے شرافت سے حلق سے اتار لیتے ہیں نیچے۔ یقین نہیں آتا کہ واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔ بریرہ نے آٹے میں مکھیاں ماری۔ اب کر لو یقین۔ ہمراہ نے پیچھے سے اس کی چوٹی کھینچی۔ انا بھی کہہ رہی تھی بچی کو ڈنر پر بلا لیں چھٹی والے دن، بریرہ نے آگاہ کیا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ ہمراہ مسکرا دی۔ گورا چٹا باراب چہرہ، بغیر باتوں میں بچوں کی سی معصومیت اور بے ساختگی، کانوں میں سونے کی بالیاں جن کے درمیان میں ایک سرخ موتی پڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں چوڑیاں، دوسرا ہاتھ خالی بال مہندی سے سرخ تھے جن کو سمیٹ کر بڑے سلیقے سے پیچھے جوڑا باندھا ہوا تھا، ناک میں چمکتی ہوئی لونگ اور ویسی ہی چمک لہجے اور باتوں میں بھی۔ ارے بھائی تمہارے ولیمے میں تو آئے تھے ہم سب، تمہیں یاد نہیں؟ وہ خاتون جو خود کو فخر کی چچی کے طور پر متعارف کرا رہی تھی اب ہمراہ سے سوال کر رہی تھی۔ دیکھا ہوگا آپ کو؟ ارے دیکھا کیا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر فوٹو بھی بنوایا تھا۔ جی ضرور بنوایا ہوگا۔ ہمراہ کی شکل بیچاری سی ہونے لگ گئی۔ فخر ابھی تک آئے نہیں تھے، ببلو میاں بھی باہر نکلے ہوئے تھے، سچ شکر کہ تھوڑی دیر میں آ گیا تھا۔ چھوٹی نانی کیسی ہیں آپ؟ اور فہد بھائی کا کیا حال ہے؟ ببلو بڑی بے تکلفی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ہمراہ نے شام کی چائے اور ریفریشمنٹ تو سرو کر دیا تھا، اب اسے رات کے کھانے کی فکر ہو رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بریدہ کو فون کھڑکا دیا، مہمان آئے ہیں، کھانا بنانا ہے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں۔ بریدہ تھوڑی دیر بعد آئی، اپنے ساتھ لایا شاپر اس نے کچن میں رکھا۔ مہمان خاتون سے الگ کے بعد وہ بریدہ کے پاس کچن میں آ گئی۔ کوفتے اور کباب بنے رکھے تھے، لے آئی ہوں، گریوی بنا کر کوفتوں کا فٹافٹ سالن بن جائے گا۔ بریانی بنا لیتے ہیں، آپ کے فریزر میں کیا ہے؟ چکن ہے فریزر میں، اچھی خاصی، اس کی بریانی بن جائے گی، تھوڑا سا مٹن بھی ہے۔ ہمراہ فریزر کا جائزہ لے رہی تھی، اچانک چچی آ گئی۔ ارے بھائی دلہن کسی تکلف میں نہ پڑو، میں تو پرہیزی کھانا کھاتی ہوں، ذرا سا سالن، ایک چپاتی، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ہمراہ اور بریرہ نے ہمدردی سے کہا، اللہ جانے، ڈاکٹر لوگ بتاتے تو کچھ بھی نہیں، بس کھانے پر پابندی لگائی ہوئی، چاول نہ کھاؤ، گوشت نہ کھاؤ، نمک مرچ تیل کچھ نہ کھاؤ، پھر کیا کھائیں؟ ہوا، گاگ، پتھر؟ چچی جان کی بے ساختگی پہ دونوں کو ہنسی آ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے ہلکے نمک مرچ اور آئل کا سالن بنا دوں گی۔ ہمراہ کی اتنی پیشکش پر ہی وہ نہال ہو گئیں، دعائیں دینے لگی، پھر انا بھی آ گئی، ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئیں۔ ہمراہ اور بریرہ نے مل کر چکن بریانی بنائی، کوفتے کباب مٹن، فخر آتے ہوئے فرائی فش اور آئس کریم لے آئے۔ کولڈ ڈرنک کی جگہ بریرہ نے دہی کی میٹھی اور نمکین لسی بنائی تھی۔ پرہیزی سالن چچی نے چند لقمے ہی کھائے، پھر بریانی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، چکھ لیتی ہوں کیسی ہے۔ اسی چکھا چکھی میں انہوں نے سب کچھ بھی کھا لیا۔ فخر اور ببلو میاں اپنی مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے کہ ان کی عادت مزاج سے خوب واقف تھے۔ ہمراہ البتہ پہلے حیران ہوئی، پھر جیسے وہ بھی باقی سب کی طرح سمجھ گئی۔ چچی رکنے کے لیے آئی تھیں، ان کا پوتا فہد کھانے کے کچھ دیر بعد چلا گیا۔ انہیں ببلو کا کمرہ مل گیا، ببلو لاؤنج میں میٹرس بچھا کر سو گیا۔ فخر موبائل لیے بیٹھے تھے، چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ کچھ سوچ کر ہمراہ کو مخاطب کیا، میرا خیال ہے کہ میں آپا جان کو فون کر دیتا ہوں، وہ چچی جان کو اپنے پاس بلوا لیں۔ کیوں؟ ہمراہ نے تعجب سے سوال کیا۔ ایک آدھ دن کی مہمانداری الگ بات ہے، ہفتے بھر کی مہمان تم کیسے مینج کرو گی؟ فخر ہچکچائے، میڈ روزانہ آتی ہے، پھر بریدہ بھی سامنے ہی ہے، میں مینج کر لوں گی۔ سوچ لو، کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا تمہیں؟ سسرالی رشتہ داروں کی آؤ بھگت، خدمت گزاری، تم نے کہا تھا نا کہ یہ سب تم سے نہیں ہوگا، فخر نے یاد دلایا۔ ہاں پہلے میں ایسا ہی سوچتی تھی، مگر اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ توازن کے ساتھ ہر رشتہ نبھایا جا سکتا ہے، چاہے میکے کا ہو یا سسرال کا۔ ہمراہ نے پرخیال انداز سے فخر کو دیکھا، چچی جان بہت محبت اور خلوص کے ساتھ میرے پاس آئی ہیں، ان سے بے رخی برتنا کوئی اچھی بات نہیں، اور سچ کہوں تو مجھے انا بھی جیسی ہی لگتی ہیں۔
सोच लो, बाद में हमसे ना कहना। फ़खर के चेहरे पर मुस्कुराहट है जैसे कोई बोझ दिल से उतर गया हो। नहीं कहेंगे जनाब, और आप भी कुछ मत कहिएगा। क्यों क्यों? फ़खर सीधे होके बैठे। रोज़ाना हैंड्स फ्री लगाकर 1 सदी पहले के ड्रामे देखने लग जाती हो। मुझ बेचारे के दिल की बातें दिल में ही हैं अब तक। शौहर साहब ने सख्त एहतजाज किया। वो बातें मैं जानती हूँ, कहना ज़रूरी नहीं। हमरा मुस्काई और इसका मोबाइल ऑन था। कमरे में नैयरा नूर की आवाज़ अपने सुर बिखेर रही थी। ख़त्म शुद। अगर आपको ये नॉवल पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।